अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि सुन्नत में और हदीस में क्या फ़र्क है क्लियरली, लेकिन इसको जब बात की जाती है तो अक्सर लोग पूछते हैं कि आप बताइए सुन्नत कहाँ है, वो किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, तो वो भी हदीसों में ही एक्सप्लेन हुआ है। अब हदीस से ठीक है, कुरान एक अलग अपनी एंटिटी रखता है, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन सुन्नत और जो हदीस है ये इस तरह का एक मरकब है कि इसके अंदर से अब कहाँ हदीस का हदूद शुरू हो रही है और कहाँ सुन्नत हो रही है, इसको निकालना, इसकी कोई बुक्स है, इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर उनकी दलील ये होती है कि जिसको आप सुन्नत कह रहे हैं यही सारी हदीस है, तो यही सारा, इसको फिर थोड़ा सा आप अगर एक्सप्लेन करें। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के दो तरीके होते हैं। एक ये है कि आप थियोरेटिकल बेसिस पर उसका मुहाकमा करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप असाइनमेंट और एग्जाम्पल के ज़रिए उसको एग्जामिन कर लें। यानी कोई भी फ़लसफ़ा, कोई भी नज़रिया, एक वो होता है जो आप किताबों में लिखते हैं, उस नज़रिए को जब आप लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं तो वो 2 और 2 4 की तरह अपनी हकीकत बयान कर देता है। मैं उन तमाम दोस्तों से या तालिब इल्मों से जो ये फ़िक्र रखते हैं, ये कहता हूँ कि एक मिसाल ले लें किसी चीज़ की और उसको तजर्बे से गुजार के बताएं कि क्या हदीस के अंदर ये पाई जाती है, या हदीस इस चीज़ का कैरियर बन सकती है और बनी भी है। तो वो मिसाल है नमाज की। यानी नमाज है ना, हम सब पढ़ते हैं, तो वो लोग जो ये कहते हैं कि सुन्नत जो है उसका माखज़ रिवायात हैं, तो वो नमाज को हदीस की किताबों से बरामद करके दिखाएं। वो ये बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आओ मुसलमानों, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि नमाज क्या होती है, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि नमाज के लिए तुम यूँ क़िबला रूह के खड़े होगे और 90 डिग्री में अपने हाथ खड़े करोगे, कानों की लौ तक ले जाओगे और फिर तुम झुकोगे। ये जो नमाज का तरीक़ा कार है, पूरे हदीस के ज़ख़ीरे में कहीं मौजूद नहीं है, मौजूद ही नहीं है। जो चीज़ मौजूद है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। कैसे पढ़ते थे? आप जब रुकू करते थे तो आपकी कमर यूँ झुकी हुई होती थी, आप जब सजदा करते थे तो आपके हाथ यूँ खुले हुए होते थे। ये नमाज की कैफियत का बयान है जब वो पढ़ते थे, नमाज के अमल के बारे में नहीं बताया गया। तो ये जो हमारा नुक्ता नज़र है, ये कोई नया नुक्ता नज़र नहीं है। आप इमाम शाफ़ी की किताब खोलें रिसाला, वो भी यही बयान करते हैं कि दीन की जो सूरत है ये बिल्कुल ऐसे ही है, तंतकिलु काफ़ा अनिल काफ़ा, जील अनिल जील, ये नस्लों के ज़रिए मुंतकिल होती है। और मिसाल में क्या पेश किया? नमाज, रोज़ा, ज़कात। तो ये अमली चीज़ें हैं। यानी हमें कोई, हमारे नज़दीक इससे कोई हदीस की तख़फ़ीफ़ नहीं होती ना, हदीस की अहमियत बढ़ती कि उससे दीन बरामद कर दिया जाए। हमारे नज़दीक तो दीन सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मिलता है, आपकी ज़ाते वाला सिफ़ात है, जिससे कुरान मिलता है, जिससे सुन्नत मिलती है। तो ये सुन्नत की रिवायत भी रसूलुल्लाह से मिल रही है हमें। यानी हम हदीस से ना लेकर, कोई ये मामला नहीं है कि हमें इससे खुशी नहीं होती कि हदीस से ना बरामद हो। रसूलुल्लाह ने इसको जारी नहीं फरमाया उस तरीके से। अमली चीज़ है, और अमली चीज़ है ऐसे ही जैसे आपने इसको पीछे से अपनाया था, आपने भी इनिशिएट नहीं किया। नमाज ही को देख लें, नमाज लोग हमेशा से पढ़ते चले आ रहे थे, रुकू भी करते थे, सजदा भी करते थे। यही 5 औकात थे। सहाबा ने बताया है कि वो ईमान लाने से पहले फजर और इशा की नमाज पढ़ते थे। तो हदीस के अंदर बयान आता है चीज़ों का। हदीस बताती है कि नमाज भी रसूलुल्लाह पढ़ते थे, जब पढ़ते थे तो ऐसे पढ़ते थे। लेकिन वो कैसे पढ़ते थे? वो सुन्नत कहाँ पाई जाती है? वो कहाँ पाई जाती है सुन्नत? वो कैसे बरामद करेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? इस पूरी बहस से बचाने के लिए तो पूरी नस्ल में जारी फरमाई है। यानी हदीस के बारे में क्या मामला होता है कि आप देखते हैं कि इसका रावी कौन है, इसके पीछे कौन आदमी खड़ा है, इसकी चेन कहाँ से शुरू हो रही है। एक एक चीज़ की तहकीक की जाती है। इजमा और तवातुर आपको इस तहकीक से ऊपर उठा देता है। कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको इस तहकीक की। नमाज कैसे पढ़ेंगे? जैसे मुसलमान पढ़ते हैं। कहाँ ढूंढेंगे नमाज को आप? मुसलमानों की मस्जिदों में मुसलमान नमाज पढ़ रहे, हमेशा से पढ़ते चले आए। रोज़ा रखना है आपने, कहाँ ढूंढेंगे आप? लोगों को देखकर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में 23 साल गुजारे हैं, उनके सामने नमाज पढ़ी है, उनके सामने रोज़े रखे हैं, वो उन्होंने अपना ली है, पूरी कौम ने अपनाई है, उसके बाद एक कौम ने अपनाई है। अच्छा, इसी
لوگوں کے عمل کا ہسٹوریکل ریکارڈ فقہ میں مرتب ہوا ہے. وہ لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ مسلمانوں کا یہ جو اجماع اور تواتر ہے اعمال میں وہ کیا ہے اس کو مرتب بھی کر رہے ہیں. آپ نے سیکنڈری ویریفیکیشن کرنی ہے تو وہاں جا کے کر لیں. لیکن حدیث کا یہ موضوع نہیں ہے. اگر حدیث کا یہ موضوع ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں آگے بڑھ کے کہ اگر حدیث میں سنت بیان ہوئی تھی تو حدیث کو ہم تک پہنچنا چاہیے تھا نا, اسی طرح جیسے قرآن پہنچا ہے. اس کو کیریئر بننا چاہیے تھا. وہ نہیں بنا. نہ رسول اللہ نے پابند کیا, نہ بعد کے لوگوں نے اس طرح اہتمام کیا. یہ جو لوگ تفریق کرتے ہیں روایات کے اندر, یہ حدیث ضعیف ہے, یہ موضوع ہے, یہ صحیح ہے, یہ حسن ہے, یہ متہم بالوضع اس میں پایا جاتا ہے, اس کے اندر راوی ثقہ نہیں ہے, تو یہ تقسیم کیوں کی انہوں نے؟ اتنا کمزور کیریئر کیوں استعمال کیا جس میں دین کی معلومات مجھ تک پہنچ رہی ہے؟ یا آگے بڑھ کے سوچیں, امام بخاری اس راوی تک نہ پہنچتے جس نے یہ بات بیان کی تھی تو میرا دین کہاں جاتا؟ کہاں جاتا میرا دین؟ تو دین کی بنیاد قطعی اور محکم ذرائع کے اوپر ہے. وہ لوگوں کی رپورٹنگز پہ مشتمل نہیں ہے. وہ علم کا وہ قطعی ذریعہ ہے جس کو دنیا میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. جس اعتماد سے میں یہ کہتا ہوں کہ کارل مارکس کی کتاب ہے داس کیپٹل, اسی اعتماد سے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید. میں بالکل اسی اصول پہ اس کو خدا کی کتاب ثابت کرتا ہوں کہ یہ مجھ تک پہنچے جس اصول پہ میں آج کسی کی کتاب ثابت کرتا ہوں. اس کو پوری نسل نے پہنچایا ہے, اس کے ساتھ اجماع اور تواتر کا عمل شامل ہے. تو حدیث کی لوگ اہمیت اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے وہ سنت اخذ کرتے ہیں. آپ اگر غور کریں تو آپ کے دین پر بہت بڑے بنیادی سوالات اس سے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ جس چیز کو کیریئر بنا رہے ہیں وہ کیریئر اپنی ذات میں وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ وہ قطعی طریقے سے چیزوں کو پہنچا سکے, اور وہ بھی عملی چیزوں کو پہنچا سکے, اور وہ بھی پہنچانے والا پابند نہ کرے آپ کو کہ پہنچانا ہے. آپ مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا ہو آپ کو کہ میری حدیث سنو تو آگے پہنچاؤ؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں تو دین ہے. ان کو اسی طریقے سے پابند کرنا چاہیے تھا ہمیں, اور پھر تمام صحابہ کو برابر روایتیں آگے نقل کرنی چاہیے تھی. کیوں کم نقل کی؟ تو یہ بات یوں نہیں ہے. اور جو قدیم کلاسیکل علماء ہیں وہ بھی اس کو بالکل ایسے بیان کرتے ہیں اس طرح ہم بیان کرتے ہیں. آپ جامع بیان العلم پڑھیں, ابن عبد البر کی, امام شافعی کی رسالہ پڑھیں, اس کو وہ بالکل مانتے ہیں کہ اجماع اور تواتر سے نقل ہوئی ہے. وہ آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہاں بھی موجود ہیں. یہ کہتے ہیں, ہماری بات کا سے اختلاف نہیں کرتے, ہماری بات میں اضافہ کرتے ہیں. تو جو وہ اضافہ کرتے ہیں ہم ان کو علم کے اصولوں پر تنقید کی نظر سے گزارتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ آپ جائزہ لے لیں, حدیث میں ایسی چیز نہیں پائی جاتی. بیان ملتا ہے آپ کو, لیکن عمل کی نوعیت کیا, یہ حدیث کا موضوع نہیں. اگلے سوال سے پہلے ایک کوئک اناؤنسمنٹ, آپ کے سوال سے شروع کریں گے. جو سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے تو آپ لوگ پلیز ہیلپ یور سیلف ریفریشمنٹ اینڈ ٹی while we are asking questions, تو تاکہ ذرا اچھے پلیز کنٹینیو وہ سوال پوچھ رہے تھے اس کے بعد آپ پوچھ لیجیے. میرے دو سوالات ہیں. ایک تو عامر عبداللہ, میرے دو سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ جو دیوبند طبقہ فکر ہے وہ تقریباً 80% مدارس پاکستان میں 70-80% مدارس اس مکتب فکر کے ہیں, اور ایک مسلمانوں کا بہت بڑا جمہور اس کے ساتھ منسلک ہے. تو آپ کا وہاں پہ یعنی تعلق رہا ہے, تو جس کھلے ذہن کے ساتھ ایک طالبانہ فکر کے ساتھ آپ نے غامدی صاحب کو پڑھا یا ان کی فکر کا مطالعہ کیا, تو وہاں سے نکلنے کے بعد کوئی ایسی تحریک یا کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ آپ وہاں کے طالب علموں کو اس طرف دعوت دیں کہ اس کھلے انداز کے ساتھ اس فکر کو پڑھا جائے؟ کیونکہ میرا معاملات رہتے ہیں, ایسی کوئی بہت بڑی تحریک وہاں موجود نہیں ہے, وہ بالکل سکہ بند وہ سارا سلسلہ ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ طارق جمیل اور یہ دوسرے 2-3 علماء کرام, یہ میرا دوسرا سوال ہے, 2-3 علماء کرام جو آج کل سوشل میڈیا اور یوٹیوب اور ان ساری چیزوں پر بہت یعنی مشہور بھی ہیں اور
آپ صبح اٹھو تو واٹس ایپ پہ آپ کو روزانہ 3-4 جو ہے وہ ان کے کلپ ملتے ہیں. اگر ان سے کبھی بات ہو, یہ بات اوور آل طارق جمیل تو صحیح کرتے ہیں لیکن وہ ضعیف روایتیں اس میں 90% ہوتی ہیں, تو یہ لوگ یعنی یا تو جان بوجھ کے کرتے ہیں یا وہ فکر مطلوب ہے کہ آپ اعمال کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے غلط روایتیں بھی بیان کریں تو اسلام میں اس کی اجازت ہے. تو کبھی اس طرف توجہ اگر دلانی پڑے تو دلائی ہے آپ نے کہ نہیں. یہ 2 سوال میں تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو حدیث پہ کام ہو رہا ہے, غامدی صاحب آپ بھی شاید اس ٹیم میں شامل ہیں, تو اس کو تھوڑا سا بیان کریں کہ اس سے پہلے جتنے سارے کام ہوئے ہیں اس میں جو کام ہو رہا ہے اس میں کیا فرق ہے, خاص طور پہ یہ جو تقی عثمانی صاحب نے شرح لکھی ہے یا اس سے پہلے جتنی, تو اگر یہ کام جب وہ کے سامنے آئے گا تو اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ شکریہ. آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ یہ جو ہم سب کی ایک محمود خواہش ہے کہ دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے طالب علم بھی اسی طریقے سے تعلیم حاصل کریں جس طریقے سے دنیا بھر میں تعلیم حاصل کی جاتی ہے, اور جو ہماری فکر ہے اس کی طرف بھی متوجہ ہوں, اس کو سمجھیں. تو کیا اس کے لیے کوئی کاوش کی گئی ہے, یہی آپ کا سوال تھا. دیکھیے, اس کے لیے جو سب سے بنیادی کاوش ہے کرنے کی وہ ریاست کی سطح پر ہونی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ کسی مدرسے میں اس بچے کو داخلہ نہ دیا جائے جس نے 12 سال کی تعلیم مکمل نہ کی. جس وقت یہ کام ہوگا کہ وہ براڈ بیس تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرسے میں جا رہا ہے, تب یہ امکان پیدا ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرے کہ کچھ اور بھی ایسے افکار معاشرے میں موجود ہیں جن کا علمی انداز میں جائزہ لینا چاہیے. اس وقت ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بالعموم بچوں کو چھوٹی عمر میں دینی مدارس میں داخل کر دیا جاتا ہے. وہ حفظ کرتے ہیں, حفظ کرنے کے بعد اسی ماحول میں رہتے ہیں, اور پھر وہ ماحول ان کو بتاتا ہے کہ مذہب کی یہی تعبیر ہے جو درست تعبیر ہے. آپ سوچیں ذرا, دنیا میں کہیں تعلیم کا آغاز ان مقدمات کو ماننے سے شروع ہوتا ہے کہ یہی تعبیر ہے جو درست تعبیر ہے. اب تم نے اگلی پوری زندگی اس تعبیر کے درست ہونے کے دلائل کا مطالعہ کرنا ہے. میں اگر معذرت کے ساتھ ایک لفظ اختیار کروں تو یہ علم کی تبلیغ یا تعلیم نہیں ہے, جہالت کی تعلیم. یعنی جس وقت آپ پہلے یہ بتائیں کہ دیکھو تم نے ایک چیز کو پوری زندگی درست سمجھنا ہے, وہ درست کیوں ہے اس کا فیصلہ تم نے بعد میں جا کے کرنا ہے, تو یہ آپ علم نہیں دے رہے, ایجوکیٹ نہیں کر رہے. آپ اپنے مسلک کو, اپنے نقطہ نظر کو لوگوں میں ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دینی مدارس میں جب تک بچوں کی انٹری 12 سال کی براڈ بیس تعلیم مکمل کرنے کے بعد نہیں ہوگی, تب تک ان میں یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ اینالیٹیکل کرٹیسزم کا رویہ اختیار کریں, اور وہ جو بھی کنٹمپریری معاصر علوم ہیں, فنون ہیں, ان کا غیر جانبداری سے جائزہ لیں. یہ نہیں ہوگی. تو پہلی چیز یہی ہے کہ اس کا اہتمام کریں. اس میں جو ایک چیز بہت دلچسپ ہوئی ہے وہ یہ کہ دینی مدارس اس وقت پاکستان میں اگر آپ جائیں اور ان کا جائزہ لیں تو سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو بچے میٹرک کرنے کے بعد آتے ہیں, ہمارے پاس ان کی سندیں موجود ہیں. دیکھیے ہمارے جتنے طالب علم ہیں پہلی جماعت میں انہوں نے 12 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں. وہ کیسے پڑھی ہوئی ہیں 12 جماعتیں؟ وہ ایسے نہیں پڑھی کہ اس نے 12 سال معاشرے کے اندر رہ کر معاشرے کے ہر طرح کا جو طالب علم ہے یا لوگ ہیں یا پس منظر کے افراد ہیں ان کے ساتھ زندگی گزار کے 12 جماعت کی تعلیم حاصل کی, بلکہ وہ آیا ہے مدرسے میں, اس نے وہاں قرآن مجید حفظ کیا ہے, اس کو 2 سال میں 8ویں جماعت پڑھائی گئی ہے, پھر اس کو وہاں سے بورڈ کے ایگزام دلوائے گئے, اس کے ہاتھ میں 12 سال کی ڈگری تو ہے لیکن براڈ بیس تعلیم نہیں. تو براڈ بیس تعلیم ماحول کا نام ہے, ڈگری کا نام نہیں ہے. اس کو آپ نے 12 سال رکھنا ہے ایک جگہ پر, وہ پھر دیکھے گا کہ مجھ میں کن چیزوں کی صلاحیت. اور ممکن ہے کہ جس وقت آپ یہ عمل کریں تو اس وقت 10 لاکھ لوگ دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں, بچے جن سے پوچھے بغیر ان کو دینی مدارس میں ڈالا گیا ہے. جس وقت وہ وہاں جائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 12 سال پڑھنے کے بعد جب ان پر اپنی صلاحیتیں نمایاں ہوں گی, کسی کو پتہ چلے گا وہ تو شاعر پیدا ہوا ہے, کسی کو معلوم ہوگا وہ تو مصور پیدا ہوا ہے, تو وہ دینی مدارس کا رخ بھی کرے گا؟ نہیں جائے گا. تو وہاں صرف وہ لوگ جائیں گے جو مذہب کا رجحان رکھتے ہیں, مذہب کا علمی زاویے سے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, جن میں یہ کوشش موجود ہے کہ وہ دین کے افکار کا جائزہ لیں.
تو جب اس طرح کی کھیپ وہاں پر آئے گی تو ان تک ہماری بات کو پہنچانا، سننا، سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. پہلے سوال کا جواب. دوسری بات جو آپ نے کی تھی کہ ہمارے علماء بالعموم ضعیف روایات بیان کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک اصول ہے. وہ اصول یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ مان لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی جھوٹی بات منسوب کی گئی ہو، ضعیف بات، یعنی راوی اگر ضعیف ہو گیا ہے، تو اب آپ کا اطمینان نہیں رہا کہ رسول اللہ کی بات تھی، اطمینان اڑ گیا ہے آپ کا. تو ایک غلط بات جس پر آپ کی کوئی تحقیق نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ کی بات تھی، یہ منسوب کر دی گئی ہو، اور وہ بات فضائل کی نوعیت کی ہو، نیکی کی ترغیب ہے، ثواب ملے گا اور اعمال بڑھیں گے، اس مضمون کی جو روایتیں ہوں اگرچہ وہ غلط بھی ہوں ان کو قبول کر لیا جائے گا. یہ اصول مرتب کیا گیا کہ ضعیف روایات سے فضائل کے باب میں استدلال کرنا، ان کو پیش کرنا یہ جائز ہے. یہ اس کی وجہ ہے. اسی لیے لوگ ان روایات کا سہارا بھی لیتے ہیں، اور جس وقت آپ دین کا کانٹینٹ خود سے بیان کریں گے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ کس سے کہانی کا سہارا لینا؟ قرآن مجید نے تو ہمیں پابند کر دیا ہے کہ دین کی بات اگر آپ نے کرنی ہے، دین سکھانا ہے، تربیت کی بات نہیں ہو رہی، دین سکھانا ہے. تو فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن پڑھ کے سنانا ہے آپ نے. دین اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن میں، کیا اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ اپنا میسج پہنچا سکے؟ تو جس وقت آپ قرآن مجید سے ہٹ جاتے ہیں تو اب قصہ ہے، کہانی ہے، وہ آپ نے سنانی ہے. تو ہمارے علماء اس کا شعور رکھتے بھی ہیں کہ ضعیف روایتوں سے استدلال نہیں ہونا چاہیے. اس کے باوجود بطور اصول مان لیا گیا ہے کہ فضائل کے باب میں ضعیف روایتیں بیان کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں کو نیکی کی ترغیب ہی ہوگی نا. کسی نے بیان کر دیا کہ بھائی اگر تم نے حجامہ کروا لیا ہے تو 2000 فرشتے تمہیں آسمان پہ کھڑے ہو کے سلام کریں گے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ اصول اپنایا گیا. تیسرا سوال کیا تھا؟ حدیث پہ جو کام. دیکھیے حدیث پہ ہمارے یہاں جو کام ہو رہا ہے، ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی کتاب میں حدیث پر تدبر کے اصول بیان کیے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے حدیث کے ذخیرے پر تحقیق کا کام ہونا چاہیے. وہ بہت فطری اصول ہیں، بہت جامع اصول ہیں. ہمارے آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے محدثین نے بھی کچھ اصول وضع کیے تھے، اور اگر میں بغیر کسی تردد اور تأمل کے کہوں تو ان اصولوں پر ہم سب کو بطور مسلمان اگر کسی علم کی تاریخ پر فخر ہونا چاہیے ہے تو ہمارا وہ علم ہے جس کو علم جرح و تعدیل کہا جاتا ہے، جو ہمارے بزرگوں نے مرتب کیا. یعنی ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کی زندگی کا وہ ریکارڈ اور ڈیٹا ہے جس کو انہوں نے جمع کیا، اور 5 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں جن کو ہم نے اسی طریقے سے قبول کر لیا ہے. وہ 3 چیزیں حدیث بیان کرنے والے کے بارے میں ہیں، اور 2 چیزیں حدیث کے کانٹینٹ کے بارے میں. پہلی چیز یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے والا آنیسٹ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ کسی چیز کو میمورائز کر سکتا ہے. اور تیسری یہ کہ جس شخص سے سن کے بیان کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات کا امکان موجود ہو. یہ 3 فطری اصول ہیں. اور 2 اصول کانٹینٹ کے بارے میں ہے کہ جو روایت بیان ہو رہی ہے وہ قرآن مجید کے خلاف نہ ہو، اور جو روایت بیان ہو رہی ہے وہ عقل عام کے خلاف نہ ہو. تو ان اصولوں کو مانتے ہوئے انہوں نے جو ڈیٹا مرتب کیا ہے روایات کا، لوگوں کا، انہی اصولوں پر ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے یہ کیا ہے کہ دین کا وہ فہم جو ہمیں حاصل ہوا ہے قرآن مجید پر غور کرنے کے نتیجے میں، اس فہم کو اپلائی کر کے ہم روایات کی ایکسپلینیشن دیں. روایات کیا ہیں؟ ہسٹوریکل ریکارڈ. ہسٹوریکل ریکارڈ بکھرا پڑا ہے، تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جمع کرنا ہے. مثال سے سمجھاتا ہوں. میں اس مجلس میں بیٹھا ہوں، یہاں سے اٹھ کے 10 لوگ باہر جاتے ہیں اور میری بات بیان کرتے ہیں. ایک آدمی جب ایک آدمی سے ایک بات سنتا ہے تو اس کو ظاہری بات ہے کچھ تھوڑا سا معلومات ہوگی اس مجلس میں کیا ہوا. وہ آدمی ان 10 کو جمع کرتا ہے ایک جگہ پہ اور کہتا ہے تم 10 بتاؤ اس مجلس میں کیا ہوا تھا. تو اس سے واقعے کا پس منظر، اس کے اطلاقات، اس کی مزید توضیحات، اس کے مخاطبین، یہ سب واضح ہو کے سامنے آ جاتے ہیں. ایک بتاتا ہے کہ یہ محفل حسن میر صاحب کی بیسمنٹ میں منعقد ہوئی تھی. دوسرا کہتا ہے کہ میں وہاں موجود تھا، وہاں تو 20 لوگ اور بھی موجود تھے. تیسرا کہتا ہے کہ گفتگو کا موضوع یہ تھا. چوتھا کہتا ہے یہ سوال کیا گیا تھا جس کے جواب میں انہوں نے بات کی ہے. تو یہ سب معلومات جب آپ جمع کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل بات کیا تھی. جب آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے اصل بات کیا تھی تو آپ پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ دین کے کس اصول کی ایکسپلینیشن.
عملی مثال دے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ما اسبل من الکعبین ففی النار، جو آپ کے ٹخنوں سے نیچے کپڑا گرا بس آپ جہنم میں چلے گئے. یہ روایت ہے، صحیح روایت ہے، مسلم، بخاری، ترمذی، مسند احمد ہر کتاب میں موجود ہے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو جمع کیا، اور خود سے نہیں کوئی چیز لکھی، لوگوں نے بیان کی بھی، لکھی بھی موجود ہیں، اس کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد دیکھا پوری بات کیا تھی، کہاں بیان ہوئی ہے، کیا پس منظر ہے. تو معلوم ہوا کہ پوری بات یہ ہے کہ جس نے ٹخنے نیچے کیے اس روش کے ساتھ جو عرب کے متکبرین خیلا کی ہوتی تھی. تو اب اصول کیا ہے کہ اونٹ تو سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. تو رسول اللہ نے اس اصول کو اطلاق کر کے بتایا کہ اگر تم متکبر ہو زمین پر، اور تکبر کی ایک واضح علامت جو اس زمانے کے سوشل کانٹیکسٹ میں عام تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی شلوار نیچے گھسٹ رہی ہے، کپڑا ویسے ہی مہنگا ہوتا تھا، اور تارے ہیں اور زمین پہ آپ لٹکتے ہوئے جا رہے ہیں اور تکبر سے آپ کی وضع قطع ہے. تو رسول اللہ نے کہا یہ کام مت کرو، یہ تو خدا کے سامنے تم اترا رہے ہو، جہنم میں جا سکتے ہو اس وجہ سے. پھر روایت ہی بیان کرتی ہے کہ سیدنا ابوبکر سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری تہبند تو ٹھہرتی نہیں ہے، وہ بھی نیچے چلی جاتی ہے ٹخنوں سے. تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ تم کو تکبر کرنے والوں میں سے. تو جب آپ نے یہ کمپائل کیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ پوری بات کیا تھی. یہ وہ عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور ہم نے اب تک 20,000 روایات پر یہ عمل کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اصل واقعات صرف اور صرف 150 ہیں جو سب ایک جگہ جمع کر دیے. یعنی 20,000 لوگ واقعات بیان کر رہے ہیں معاشرے میں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، 20,000 روایات ہیں، لیکن اصل میں ایونٹس کتنے ہیں جن کو رپورٹ کیا جا رہا ہے؟ 150. تو جب آپ نے ان کو جمع کیا تو ایونٹ کی اصل تصویر بھی سامنے آ گئی، اس کی پس منظر بھی سامنے آ گیا، اس کے اطلاقات بھی سامنے آ گئے. تو بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. وہ پبلش ہو رہا ہے، وہ ہر مہینے ہمارا رسالہ ہے اشراق، اس میں وہ آتا ہے، اس میں آپ پڑھیں، ہر مہینے کوئی نہ کوئی آپ کو اس طرح کی چیز ملے گی. میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو جس سے آپ کو روشنی ملے. ایک روایت ہے بڑی معروف، من یتغنى بالقرآن فلیس منا، جس نے قرآن غنا کے ساتھ نہیں پڑھا، گا کے نہیں پڑھا، سر میں نہیں پڑھا، وہ ہم میں سے نہیں. آپ میں سے کتنے لوگ قرآن مجید کو ایسے پڑھتے ہیں؟ میں تو نہیں پڑھتا. صلاحیت کی بات ہے بھئی، آپ میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے دی نہیں ہے آواز، کوئی زور ہے ہی نہیں گلے میں، تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے نا. لیکن رسول اللہ کہہ رہے نہیں پڑھا تو ہم میں سے نہیں ہیں آپ. کتنی سخت بات ہے. تو جب یہ بات آپ کے سامنے آ گئی، صحیح روایت ہے، کتابوں میں موجود ہے، تو آپ اس کو جمع کرتے ہیں. بھئی کس موقع پہ بات کہی گئی ہے، کہاں کہی گئی ہے، کیا الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں، یہ تغنہ کا مطلب کیا ہے، کیا اس کا مطلب گا کر پڑھنا ہے یا اس کا کوئی اور مطلب بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو جب جمع کیا تو معلوم ہوا صحابہ بازار میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، روایت کے الفاظ ہیں، یہ ہم نے نہیں ڈالے، اتجار کسبۃ، ہے تاجروں تم لوگ کیا کماتے ہو. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بازار میں بیٹھے ہو، تمہیں آمدن ہوتی ہے، تو اصل کمائی یہی ہے. من لم یتغنى بالقرآن لیس منا. یہاں تغنى بالقرآن اس معنی میں نہیں ہے کہ قرآن گا کر پڑھو، بلکہ اس معنی میں ہے کہ اگر قرآن ملے اور غنی نہ ہو تو. قرآن مجید نے اس لفظ کو اسی طرح استعمال کیا، فوجدک ضالا فاغنی، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. اب کیا بات ہوئی کہ جس تک قرآن پہنچا اور وہ اس کی ہدایت سے سیراب نہ ہوا اور اس کی ہدایت سے غنی نہ ہوا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی قرآن کی ہدایت پہنچی ہے اور اس نے اس کو پس پش ڈال دیا. تو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ یہ بات اس لفظ کے استعمال سے، اس موقع پر جس پہ بات کی گئی، اس سے پتہ چلا. تو یہ وہ کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ 70,000 سے زائد روایات ہیں، ان پر مزید 5, 7, 8, 10 سال لگ سکتے ہیں. آئی نو یہاں پہ سوال تھا، 2 منٹ میں اجازت دیجیے کہ بہنیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو شاید موقع اس طرح سے بولنے کا نام. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پلیز، اگر ابھی میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ پوچھ لوں گا، لیکن آپ لوگ اسی طرح یو کین اسپیک اپ، جس طرح جو ہے اس ٹائم کے خواتین کو بھی اب مردوں کی طرح آگے آنا چاہیے. آپ جو بھی آپ پوچھے تھے پلیز کیری آن. ہاں سبحان صاحب، اس کے بعد آپ جیسن صاحب سوال کھڑے ہوئے اور نام بتائیے. سوال بھی میرا نام ہے. اچھا حسن صاحب، ذرا غامدی صاحب کا جو انٹرسٹ پہ پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ کلیئر کریں، کیونکہ ہم لوگ نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں اور مارگیجز ہیں اور سب کچھ ہیں. اکثر بات ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جی قرآن میں تو کلیئر جنگ کا حکم ہے،
अल्लाह के साथ जिसने इंटरेस्ट लिया, जरा काइंडली इस पे रोशनी डालें। देखिए इंटरेस्ट क्या चीज़ है ये बयान करने के लिए हमें गामदी साहब के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इंटरेस्ट दुनिया में पाया जाता है ना, तो दुनिया हमें बताएगी कि इंटरेस्ट क्या चीज़ है। यानी इंटरेस्ट को कोई एक्सप्लेन करना किसी मजहबी आलिम का काम नहीं है, ना ये काम कुरान मजीद का है, किसी का काम नहीं है। इंटरेस्ट माशरे के अंदर मौजूद एक नॉर्म का नाम है, एक ट्रेंड का नाम है। हमने उस ट्रेंड का जायज़ा लेना है कि अगर मज़हब ने उसको ममनू करार दिया है तो क्यों ममनू करार दिया है। कुरान मजीद ने हमें बताया है कि वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि आप मुसलमान हैं, इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह पर आपका ईमान है, आपने ना किसी की अख्तलफी करनी है, ना जान माल आबरू के दर पे होना है, ना किसी को चीट करना है, ना किसी को एक्सप्लॉइट करना है। जब नहीं करना तो ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीके के साथ धोखा देकर जुल्म कर कर किसी का माल नहीं हड़प करना। ये कुरान का उसूल है। इस उसूल का इतलाक इस रिवायत पर होता है जिसको बिलूम इंटरेस्ट कहा जाता है। ये सवाल है, कुरान मजीद ने कहा होता है, होता है, और सूद नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? इसलिए नहीं लिया जाएगा कि सूद जब आप किसी चीज़ पर लेते हैं, सूद किस चीज़ का नाम है? सूद कर्ज पर मनफियत का नाम है। यानी मेरी कोई ज़रूरत थी, मेरा कोई अजीज़ बीमार है घर पे, मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने आपसे कहा मुझे आप कर्ज दीजिए, आपने मुझे 1 लाख रुपया कर्ज दिया, दे दिया। अब वो मेरी ज़रूरत थी, मेरी मजबूरी थी जिसमें मैंने आपसे कर्ज लिया है, इसके बाद मैं 1 लाख रुपया खर्च कर देता हूँ, ख़त्म हो गया वो 1 लाख रुपया। जब वो 1 लाख रुपया ख़त्म हो गया तो अब आप मुझसे कहते हैं कि मैं 1 लाख नहीं 1,10,000 लूँगा। तो अब 10,000 मुझे पैदा करने हैं ना ऊपर से, 1 लाख रुपया आपका पैदा करने के बाद, तो 1 लाख रुपया पैदा करने का तो मैं पाबंद हूँ, मैंने आपसे लिया था। चलिए आप ये कहते हैं कि मैंने $1,00,000 दिए थे आपको, मैं $1,00,000 वापस करूँगा, तो मैं इसका भी पाबंद हूँ कि मैं $1,00,000 वापस करूँ। मुमकिन है मुझे 2-4 हज़ार रुपये जो है वो एक्सचेंज रेट देना पड़ जाए। लेकिन आप मुझसे कहते हैं नहीं, मुझे 1,10,000 रुपये वापस चाहिए, तो अब 10,000 का जो बोझ आप मुझ पर डाल रहे हैं ये मेरे साथ जुल्म है। मैंने वो पैसा कारोबार के लिए नहीं लिया था, मैंने वो इन्वेस्टमेंट नहीं की थी आपके पैसे से जिस पे आप मुझसे मनफियत का मुतालबा कर रहे हैं। मेरी मजबूरी का वो सौदा है जिस पे आप मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये वजह है जिसकी वजह से सूद ममनू है। इस उसूल का इतलाक करें जिंदगी के जितने उमूर हैं, ये कंज्यूमेबल चीज़ों में होता है जहां पर चीज़ ख़त्म हो जाती है। क्यों होता है कंज्यूमेबल चीज़ों में? इसलिए कि ख़त्म होने के बाद दोबारा पैदा करनी है। कोई शख्स कह सकता है ना, मैंने आपको ये मकान किराए पे दिया है, मैं आपका इस पर पैसा लेता हूं, किराया लेता हूं, तो ये भी तो सूद होगा। ये सूद नहीं होगा, इसलिए कि ये मकान अपनी असल नहीं खो रहा, ये मौजूद है अपनी जगह पर, मैं इसके इस्तेमाल का किराया आपको दे रहा हूं। तो सूद क्या है? सूद कर्ज पे मनफियत का नाम है। कर्ज किस चीज़ का नाम है? जो आप अपनी ज़ाती ज़रूरियात के तहत लेते हैं। इसके अलावा की जितनी शक्लें हैं वो सूद में दाखिल नहीं होती। आपने बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक कहता है भाई मैं इसको इन्वेस्ट करता हूँ, उस पर तुम्हें प्रॉफिट दूंगा, कोई बात नहीं है। आपने मकान मॉर्गेज पे लिया, बैंक कहता है मैं तुम्हारे साथ एहसान का मामला करता हूँ, 20% दो, बाकी किस्तों में दो, कोई मामला नहीं है। जिस वक्त दोगे किस्तों में तो मैं तुम्हें इसकी मिल्कियत मुंतकिल कर दूंगा। जब तक रह रहे हो तो यहाँ रहने का जो किराया है मैं पहले वसूल कर लेता हूँ। तो सूद बहुत वाज़ेह है, सूद के ऊपर कोई इबाम नहीं है। ये मुख्तलिफ सूरतें हैं जिसमें आपने अपनी अक़ल और बसीरत से ये इतलाक़ करके देखना है कि यहाँ कोई एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रही। जो भी मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन है, जहाँ एक्सप्लॉयटेशन होगी, जहाँ धोखाधड़ी का एलिमेंट आएगा, जहाँ जुल्म आएगा, तो मज़हब की निगाह में वो चीज़ ममनू करार पा जाएगी। मोहम्मद सलीम, मेरा क्वेश्चन ये है कि कुरान में कुछ चीज़ें वाज़ेह होती हैं और मुख्तलिफ उलमा उनका जब मतलब उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो उनमें बहुत फ़र्क होता है। इनकी इंटरप्रिटेशन में फ़र्क तो माना जा सकता है, तो समझ आती है, लेकिन एक बैठने का मतलब बैठना होता है और उसको कोई आदमी कहेगा इसका मतलब खड़े होना है, तो ये समझ में नहीं आता। उसकी मैं 2 मिसालें पेश करता हूँ जो स्पेशली अली साहब के मुताबिक हैं कि एक सूरत अल इमरान की जो आयत है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मैं उनको मौत दूंगा, उठा ले दूंगा,
मेरा क्वेश्चन ये नहीं है उनको जिंदा उठाया या मौत की, ये नहीं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ उलमा इसको दो मुख्तलिफ मायनों में क्यों लेते हैं। एक कहता है इसका मतलब वसूल करना और एक कहता है इसका मतलब मौत करना। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो सूरह रहमान की आयत से है, जिसमें अल्लाह ताला ने ये कहा और उसमें है कि हूर के बारे में कि ना उसको किसी जिन ने काफिर कराया और ना किसी मर्द ने, इंसान ने। तो गांधी साहब ये कहते हैं कि हूर एक एडजेक्टिव है, कोई कि नहीं यही औरतें हूर हैं। तो यहाँ पे नफी होती है उस चीज की कि जब इनको हाथ नहीं लगाया किसी ने, तो ये औरतें फिर हूर की वो मानिक के मतलब कि उस मायने में कैसे इस्तेमाल करें गांधी साहब। मतलब ये दो ऐसे वो चीजें जो मेरी नजर में आई कि वो गांधी साहब उससे अलग मतलब ले रहे हैं। सही। आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ ताकि हूरों से दिलचस्पी रखने वाले लोगों की जरा तारीफ कल्ब हो जाए। गांधी साहब ने ये कहीं नहीं कहा कि जन्नत में हूरें नहीं होंगी, ये कहीं नहीं कहा उन्होंने जो बात बयान की है वो ये की है, ये मैं अपने इल्म की हद तक बता रहा हूँ क्योंकि वो अपनी बात खुद बयान कर सकते हैं ज़्यादा अच्छा, लेकिन मैं तालिब इल्म की हैसियत से जो मैंने समझी है वो ये कहते हैं कि हूर कोई अलग मखलूक होगी, ये कुरान मजीद में कहीं नहीं मौजूद। अलग मखलूक होना, हूर का लफ्ज़ हूरुल ऐन अरबी ज़बान का मारूफ लफ्ज़ है, ये कोई कुरान मजीद ने ईजाद नहीं किया। हूर गोरियाँ, ऐन आहू चशम, यानी आहू चशम गोरियाँ, ऐसी ख़वातीन जिनको देख कर दिल भा लेता है, दिल को मोह लेती हैं, ये ख़वातीन होंगी वहाँ पर। ये जो आयत आपने अभी तिलावत फरमाई, इस आयत में कहा गया वो जो होंगी वहाँ पर उनको ना किसी जिन ने छुआ होगा ना किसी इंसान ने छुआ होगा। यही सिफत अल्लाह ताला ने उन ख़वातीन के बारे में बताई है जो दुनिया की ख़वातीन हैं और वो वहाँ पर जाएंगी। कुरान मजीद ने बताया कि जब वो वहाँ पर जाएंगी तो उनको नई उठान उठाया जाएगा। खुद कुरान मजीद ने इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअन, नई उठान उठाया जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जब कुरान मजीद ये बात बता रहा है कि जो ख़वातीन दुनिया की हैं उनको नई उठान उठाया जाएगा, तो अगर वो कोई और मखलूक होती वहाँ पर हूर, तो ये बयान करने की क्या ज़रूरत है दुनिया की औरतों की सिफत। यानी दुनिया की जो औरतें वहाँ जाएंगी उनके बारे में कहा जा रहा है कि जब ये उठेंगी तो नई तख्लीक के साथ उठाया जाएगा। तो वहाँ पर ये जो कहा गया है ये ताबीर है, किसी इंसान ने नहीं छुआ होगा, किसी जिन ने नहीं, वहाँ पर नहीं छुआ होगा, वो कोई नई मखलूक नहीं है, बल्कि इन्हीं ख़वातीन को इस तरीके से वहाँ पर अल्लाह ताला मुज़य्यन कर देंगे कि मालूम होगा कि बिल्कुल ये तो एक मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़। तो इस बात की तरदीद की जाती है नई मखलूक होने की, और इसमें कोई वो मुनफरिद नहीं है। आप मौलाना मौदूदी की तफसीर पढ़ लें, वही बयान करते हैं, बाकी लोग भी बयान करते हैं। मखलूक की नफ़ी है, हूर की नफ़ी नहीं है। कोई शख्स वहाँ चाहता है कि उसकी एक से ज़ायद बीवियाँ हों और हूरुल ऐन की तरह हों, तो अल्लाह ताला ने उसूल बता दिया, वलकुम फ़िया मा तश्तही अनफुसकुम, जो कुछ तुम वहाँ चाहोगे तुम्हें मैसर आ जाएंगी। तो हूरें अगर आप वहाँ चाहते हैं, और शायद यहाँ बैठे सब लोग चाहते होंगे, तो वो मिल जाएंगी वहाँ पर। ये ज़ेर बहस नहीं है। ज़ेर बहस ये है कि अगर वो अलग मखलूक हैं तो इस पर कुछ सवालात उठते हैं ना, कि जन्नत के अंदर एक अलग मखलूक बग़ैर इस्तेहकाक के कैसे जा रही है। अच्छा, वो अलग मखलूक है तो कुरान इस्बाती तौर पे उसको बताया कि वो कोई अलग मखलूक है, हमने उसको पैदा किया इस मकसद के लिए, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो दुनिया की औरतों की वो सिफ़ात जो कुरान मजीद ने बयान की हैं, इन्हीं का इतलाक़ उन पर होता है। ये एडजेक्टिव जो सिफत है इनका इतलाक़ किसी मखलूक पर होगा। वहाँ जाकर आप इस मखलूक पर आमादा नहीं होते। तो देखिए, जन्नत के बारे में अल्लाह का उसूल ये नहीं है कि उसको मंतिक बना के प्रेजेंट करें कि वहाँ तुम्हें ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा। भाई आप कहते हैं मैं नहीं मुतमईन हूँ दुनिया की औरतों, भाई अल्लाह मेरे लिए कोई और सूरत बना दे, तो वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसकुम, जो चाहोगे वो मिलेगा, जिस चीज़ की आरजू करोगे वो मिलेगा। तो जन्नत को मैथमेटिक्स के ज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि वहाँ क्या चीज़ होगी क्या नहीं होगी। जो सवाल का जवाब हम लोग दे रहे हैं वो सवाल ये है कि वो अलग मखलूक है या अलग मखलूक नहीं है, ये ज़रा बहस है। दूसरी चीज़ आपने अर्ज़ की थी सईदना मसीह के बारे में, क्योंकि एक लफ्ज़ से वो क्यों मुख्तलिफ इस्तदलाल करें। मौदूदी साहब ने भी उसको जो है वो इस महीने में लिया है कि
उनकी मौत वाकई नहीं, मतलब वो भी एक जिंदगी सदर आलिम है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं इस्तदलाल की। एक होता है नस से इस्तदलाल करना। मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में ये लिखा होता कि सैयदना मसीह को हम दोबारा दुनिया में भेजेंगे, इसको कहते हैं मनसूस इस्तदलाल, लिखा हुआ है नस में, इसमें मैं आप कोई इख्तलाफ नहीं कर सकते। एक दूसरा इस्तदलाल होता है, उसको कहते हैं इस्तंबाती इस्तदलाल। आपने रिवायत में एक बात पढ़ी कि सैयदना मसीह ने दोबारा आना है, आपने कुरान मजीद में देखा कि एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कि हम तुम्हें ऊपर उठा लेंगे, आपने तीसरी जगह देखा तो मालूम हुआ कि भाई सैयदना मसीह के ज़िम्मे तो ये क़यामत से पहले ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। तो ये अब इस्तंबाती इस्तदलाल है, आपका आर्गूमेंट फैला हुआ है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो जिन चीज़ों पर इस्तदलाल किया है लोगों ने सैयदना मसीह के आने पर, वो भी इस्तंबाती इस्तदलाल है। और जिससे, मेरी गुजारिश अगर पूरी सुन लें, और जिससे हमने नफ़ी की है वो भी इस्तंबाती इस्तदलाल है। कैसे इस्तंबाती इस्तदलाल है? इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़िउ का इलैया, यहाँ एक फ़ेल इस्तेमाल हुआ है तवफ़ा, ये अरबी ज़बान का फ़ेल है। ये फ़ेल किस चीज़ से बना है? यानी तवफ़ा या तवफ़ा, तवफ़्फ़ुअन, तफ़ाउलन, बाब तफ़ाउल का है। तो इसका सादा माना पूरा पूरा देने का है, सादा माना, अगर ये बाकी अबवाब में इस्तेमाल होता है। जब ये इस बाब में आता है, अरबी के वर्ब की इस फॉर्म में आता है और तवफ़ा बनता है, तो या ये किसी बंदे के लिए इस्तेमाल होगा या ये किसी शय के लिए इस्तेमाल होगा। जब ये बंदों के लिए इस्तेमाल होता है तो हम ये कहते हैं कि अरबी ज़बान के इस्तेमालात ये बताते हैं कि तवफ़ा का जब फ़ाइल बंदा बन रहा हो तो इसका मतलब होता है मौत देना। ये हम बताते हैं। और कैसे बताते हैं? ज़बान से बताते हैं। अगर इस पर कोई हमसे पूछे तो हम उसको कहेंगे वफ़ियातुल आयान एक किताब है जिसमें तमाम लोगों की मौत की तारीख़ें लिखी हुई हैं, उसको खोल के पढ़ लो, तो हर जगह यही फ़ेल इस्तेमाल हुआ, तवफ़ा 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 तवफ़ा। उलमा ये कहते हैं कि यहाँ पर तवफ़ा उस माने में इस्तेमाल नहीं हुआ जिस माने में हम कहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो इख्तलाफ है, ये इख्तलाफ नहीं है कि मैं कह रहा हूँ ये गिलास है और आप कह रहे हैं गिलास नहीं है, ये तो चश्मा है। ये इख्तलाफ नहीं है, ये इख्तलाफ उस लफ्ज़ के इस्तेमाल पर है। इसके लिए कुछ दलाइल वो देंगे, कुछ दलाइल हम देंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि कुरान मजीद में तो लिखा है सैयदना मसीह ने वापस आना है, आप लोग क्यों नहीं मानते? ये नहीं कह सकते, ये हकीकत का बयान नहीं होगा। सही बात ये होगी कि जब कुरान मजीद में एक लफ्ज़ आया है और उस लफ्ज़ के दो मानी हैं, तो आप लोग उस मानी को क्यों कबूल नहीं करते जो उलमा पेश करते हैं? ये सवाल होना चाहिए। और अगर हम ये काम नहीं करते तो हम पर फिर अगर कोई इल्ज़ाम लगे भी तो ये लगना चाहिए कि भाई इस लफ्ज़ की दूसरी तौजीह करते हैं। तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ, मैंने इस पर एक मजमून भी लिखा है तफसील से, चूँकि ये इल्म की बहस है और यहाँ लोगों की ज़्यादा शायद इससे दिलचस्पी ना हो, तफसीली बहस की है। और मैंने बताया है कि तवफ़ा का फ़ेल जिस वक़्त अमर शय रजुल के साथ इस्तेमाल होता है, अरबी ज़बान में इसके क्या मानी होते हैं। आप इसको उस माने में भी ले लें, मैं बिल्कुल फ़र्ज़ महाल मान रहा हूँ जिस माने में उलमा लेते हैं कि हमने सैयदना मसीह को मौत नहीं दी, पूरा पूरा ले लिया। यही इख्तलाफ है ना, मौत नहीं दी, पूरा पूरा उठा लिया। मैं ये अर्ज़ करता हूँ बरसबील तनज़्ज़ुल कि इसमें भी ले लें, तब भी सैयदना मसीह की वापस आमद इससे साबित नहीं होती। मेरा सवाल वापस आने का नहीं, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वो जो लोगों का एक इश्काल होता है ना कि आप इस लफ्ज़ का माना या ताबीर ऐसे करते हैं कि आप तो सैयदना मसीह के वापस ना आने का एक बिल्कुल वाज़ेह अक़ीदा है, उसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं उस पर अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर उलमा का इस्तदलाल भी मान लिया जाए इस पर, ये एक लफ्ज़ की बहस है ना, यानी लफ्ज़ और मानी की बहस है, इस पर मुमकिन है हमारी राय गलत हो जाए, मान लिया हमने, अगरचे उसके पूरे महकम दलाइल हैं। तवफ़ा का लफ्ज़ कुरान मजीद में ख़ुद इस्तेमाल हुआ है, उसने ख़ुद बताया है कि ये मुतवफ़्फ़ीका का क्या मतलब होता है, रजुल के साथ इस्तेमाल हो तो क्या मतलब होता है। और जो इसका असल माना है पूरा पूरा देना, जब ये तफ़ाउल में आता है तो महज बाप की तब्दीली से पूरा पूरा ले लेने का माना इसमें मुताद्दी पैदा नहीं होता। अरबी ज़बान में महज इंतकाल बाप से माना तब्दील नहीं होता, बल्कि हर लफ्ज़ का इस्तेमाल बताता है कि वो किस मानी में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इल्म की बहस है, तो हमारा उनसे इस पर इख्तलाफ है। बाकी नुज़ूल मसीह का ना आना ना हम इस आयत से साबित करते हैं, और नुज़ूल मसीह का आना ना वो इस आयत से साबित करते हैं, उसके लिए कुछ और दलाइल। मेरा क्वेश्चन है, रज़ा नाम है मेरा। कुरान में
کئی جگہ الکتاب کا ذکر ہے اور پھر کئی جگہ اسپیسیفکلی لائک کتابوں کے نام دیے ہوئے انجیل، تورات اور قرآن. کیا یہ جس جگہ، بلکہ ایک آیت پہ مجھے آیت کا صحیح ریفرنس یاد نہیں ہے جس میں نبی کے ناموں کا ذکر ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے کتاب دی اور پھر اس کے بعد انجیل دی اور تورات دی، تو کیا یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں یا ایک کنٹینیوٹی ہے؟ اس کو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کریں. یہ زبان ہے دوست. جس طریقے سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں اور آپ ان سے واقف ہیں، تو میں ان کے لیے زبان میں آرٹیکلز استعمال کرتا ہوں. وہ آرٹیکلز یہ بتاتے ہیں کہ میں کس چیز کی طرف اشارہ کر کے بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کو ایک کتاب دی ہے، آپ اس کتاب سے واقف ہیں، تو میں اس کتاب کو دی بک کہہ کے آپ سے ڈیمانڈ کروں گا کہ وہ کوئی مخصوص کتاب ہے، وہ آپ جانتے ہیں وہ کون سی کتاب ہے. تو یہ جو الف لام ہے یہ آرٹیکل ہے عربی زبان کا، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں کیا چیز زیر بحث ہے. تو قرآن مجید میں کتاب کا لفظ تو مختلف مفاہیم میں آیا ہے، کہیں پہ قانون کے مفہوم میں آیا ہے، کہیں پر کتاب ہی کے مفہوم میں آیا ہے، کہیں پر نوشتے کے مفہوم میں آیا ہے، لکھی ہوئی چیز ہے. لیکن ایک ایک جگہ کا استقصاء کر کے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کیا زیر بحث ہے. جہاں پر وہ جو آیت آپ نے پڑھی الکتاب والتوراۃ والانجیل، تو وہاں الکتاب سے مراد قرآن مجید، یعنی کون سی کتاب؟ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. اب یہاں کیا زیر بحث ہے؟ یہ ہر زبان جاننے والا جس وقت پڑھے گا کہ یہاں کس کتاب کا بات ہو رہی ہے تو وہ فوراً سے پہچان لے گا یہاں مراد الکتاب ہے، قرآن مجید ہے، یہاں کتاب کا معنی قانون ہے، یہاں نوشتہ الہی کی کوئی کسی چیز کے معنی میں آیا ہے. تو یہ زبان میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس لیے استعمال ہوئی. خلیل حشمت نام ہے میرا صاحب. میرے دو کوشچن ہیں. ایک تو یہ کہ یہ فخر اور تکبر میں کائنڈلی تھوڑا سا فرق کیجیے گا، کیونکہ بعض کا مجھے فیل ہوتا ہے کہ سرٹن میٹنگز پہ میں لیکچرر ہوں، ٹرینر ہوں، تو مجھے جانا ہوتا ہے. اس میں بعض اوقات اپنا بزنس کارڈ کسی کو دینا پڑتا ہے، اس میں ایسے ہی ہم لوگ اپنے ڈیزگنیشن جو بھی پروفیشنل ہیں وہ ساتھ لکھے ہوتے ہیں. ای میل میں بھی ہم نیچے اپنا وہ بنا لیتے ہیں، پورا ڈیزگنیشن نیچے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے سگنیچر اس کا، اس میں بھی کوالیفکیشن لکھی ہوتی ہیں. اپنے کوٹ پہ بھی ہم لوگ وہ ایک ان کی پن ہے وہ لگائی ہوتی ہے. مطلب مجھے کئی دفعہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ شاید کوئی تکبر والی چیز تو نہیں ہے یا پتہ نہیں فخر. میں ہمیشہ اس میں کنفیوز رہا ہوں تو اس کو کلیئر کیجیے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ قرآن پاک میں جو آتا ہے ایک جگہ پر کہ جو آپ کی بیویاں ہیں ان کو اگر وہ کسی زیادتی کا مرتکب ہوتی ہیں تو ان کو پہلے سے الگ ہو جاؤ اور پھر ان پہ وہ جو فزیکل تھوڑی پنشمنٹ کا ذکر ہے. اس پہ لوگ تنقید کرتے ہیں جو نان مسلم ہیں کہ کس طرح آپ لوگ اس کو الاؤ کرتے ہیں، ان کو مارا جائے گا، وہ میچور ہیں، وہ خود سمجھ سکتی ہیں. اس کو ذرا کلیئر کیجیے کہ ہم کس طرح کاؤنٹر کریں ان کے ساتھ. بہت شکریہ. یہ سوال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اچھے کپڑے پہننا، اچھی جوتے پہننا یہ پسند ہے اور میں یہ کام کرتا ہوں. اور اسی کی ایک مثال آپ نے بیان کی. آپ اپنے پیشے کے لحاظ سے بہت سارے کام کرتے ہیں، آپ کو اپنی نشانی اور اپنی شناخت بھی قائم کرنی ہے، بیجز لگانے ہیں یا کارڈز پہ کچھ اپنی کوالیفیکیشنز لکھنی ہیں. تو اس کا جواب آپ نے دیا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خود بھی حسین ہے اور حسن کو پسند فرماتا ہے. یعنی کسی چیز کی تزئین، آرائش، اس میں خوبصورتی پیدا کرنا، اس کے خصائص کو نمایاں کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. تو کہا پھر تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ آپ حق کے سامنے اکڑ جائیں اور لوگوں پر دھونس جمائیں. یہ تکبر ہے. یعنی آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ دیکھیں جی یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، یہ جو آپ کیے چلے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا. اس نہیں ماننے کے پیچھے کیا جذبہ ہے؟ تمرد، سرکشی، استکبار. یہ وہ چیز ہے جس سے مذہب آپ کو منع کرتا ہے. تو آپ کی صورت میں کوئی ایسی بات نہیں، سب شناخت کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس کو اقبال بیان کرتے ہیں، خودی. یعنی میں اس کو سیلف پراؤڈ کے معنی میں لیتا ہوں. وہ بھی کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. یہ مجھے اپنے اوپر یہ فخر ہوتا ہے، یہ میری اپنی کچھ جس کو آپ کہتے ہیں میں نے چیزیں وضع کی بھی ہوتی ہیں کہ یہ میری طبیعت کے خلاف ہے کہ میں ایسی لوگوں کی مجلس میں جا کے بیٹھوں. یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. تو اس کا تکبر سے کوئی تعلق نہیں. اس میں تو بالکل واضح ہے
دوسرا سوال کیا کیا تھا؟ وہی خواتین کی جو پنشمنٹ. جی، خواتین کی پنشمنٹ کے حوالے سے مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے استاد جو ہیں جب لوگ ان سے سوال کرتے ہیں 3 3 4 4 تو وہ کیسے ترتیب سے 1 2 3 کا جواب دے دیتے ہیں. تو اب مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ سوالات یاد رکھنا بھی کوئی ہنر ہے اور محنت کا کام ہے. تو دیکھیں قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے وہ بات یہ ہے کہ انسان چونکہ دنیا میں بچے کی شکل میں آتا ہے، چھوٹا سا بیبی ناتواں، تو اس کی پرداخت، اس کی نشو و نما، اس کا خیال رکھنے کے لیے آپ کو لازماً ایک ادارہ بنانا ہے، وہ ہے خاندان کا ادارہ. اگر آپ انسانوں کو یاد دے دیں کہ جہاں چاہیں وہ منہ ماریں، جہاں چاہیں بچے پیدا کریں، تو انسانی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی، نہ اس کی نشو و نما ہو سکتی ہے، نہ اس کی تہذیب اور تربیت ہو سکتی ہے. تو خاندان کا ادارہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ناگزیر قرار دیا. اگر بچے 18-20 سال کی عمر میں پیدا ہوتے تو شاید اس کی ضرورت باقی نہ رہتی، لیکن وہ چھوٹے پیدا ہوتے ہیں. تو اب آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنی وفاداری، اپنے تعلق، اپنی عفت، اس سب کو محدود کر دیں اپنے شوہر کے ساتھ. جب آپ یہ کریں گے تو ایک ادارہ وجود میں آئے گا. وہ ادارہ ہے جو بچے کی نگہداشت، پرورش، پرداخت کرے گا. ادارے جب بنتے ہیں تو 2 صورتیں ہوتی ہیں ان میں. اداروں کے اندر کبھی کبھی نزاع بھی ہو جاتا ہے، مختلف آراء سامنے آ جاتی ہیں، تو فیصلہ کرنے کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ مشاورت سے فیصلہ کر لیا جائے. اچھا، مشاورت میں بھی اگر اختلاف ہو رہا ہے تو جمہوریت کے ذریعے فیصلہ کر لیا جائے. لیکن جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ 3 لوگ کم سے کم ہوں، تاکہ 2 ایک طرف ہوں تو ایک طرف ہو تو فیصلہ ہو جائے. میاں بیوی کے رشتے میں مسئلہ یہ کہ ہوتے ہی 2 ہیں، تو جمہوری اصول اور مشاورت کے اصول پہ تو فیصلہ ہو نہیں سکتا. اب ضروری ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے کوئی اتھارٹی قائم کی جائے. وہ اتھارٹی عورت کی بھی ہو سکتی ہے، مرد کی بھی ہو سکتی ہے. تو زمانے نے اپنے عرف سے یہ طے کیا کہ وہ اتھارٹی مرد کی ہے. اچھا، یہ جو اتھارٹی ہے یہ کیسے قائم ہوئی؟ یہ ذمہ داری سے قائم ہوئی. یعنی اتھارٹی جو قائم ہوتی ہے، آپ کسی کو اپنا باس بناتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب ادارے کو اس نے لے کر چلنا ہے. تو مرد کے یہ ذمہ ہوا کہ وہ گھر کی مالی اخراجات کا بوجھ اور ذمہ داری اٹھائے گا. یہ اس کے اوپر جو بوجھ ڈالا گیا تھا، اس وجہ سے اس کو اتھارٹی ملی ہے. جب یہ اتھارٹی اس کو مل گئی ہے تو اب اس کی حیثیت گھر کے اندر، سادہ الفاظ میں کہوں تو باس کی سی ہے. جو قرآن مجید نے بیان کیا الرجال قوامون علی النساء، یہ نہیں کہا کہ مرد عورتوں سے بڑے ہوتے ہیں. الرجال ہے، یعنی مرد اور عورت برابر ہیں. لیکن کیا ماں اور بیٹا برابر ہیں؟ نہیں. کیوں؟ دونوں مرد اور عورت ہیں. ماں بھی عورت ہے، بیٹا بھی مرد ہے، نہیں برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں کے منصب اور ذمہ داری کے لحاظ سے ماں کو ایک برتری حاصل ہے. ماں آپ سے بات پوچھنے کا حوصلہ رکھتی ہے، اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے. تو یہی معاملہ خاندان میں مرد کی صلاحیت کے اعتبار سے شوہر کے ساتھ کیا گیا ہے. اگر وہ شوہر بنتا ہے، بطور مرد اور عورت میاں بیوی برابر ہیں، لیکن بطور شوہر اس پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ذمہ داریاں ہیں تو وہ اس ادارے کا سربراہ ہے. اور سربراہ ہے تو اب جو دوسری پارٹی ہے اس کو اس کے ساتھ موافقت کے ساتھ رہنا چاہیے. تو قرآن مجید میں جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی خاتون ریبیلینس رویے کا اظہار کرتی ہے، ریبیلینٹ ہو جاتی ہے، وہ یہ کہتی ہے میں تمہیں شوہر مانتی نہیں ہوں. کون ہوتے ہو تم؟ شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دیتی ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اس نے نمک کم ڈال دیا تو اب وہ آپ کو نہیں مانتی، یا آپ نے کہا بھئی آج شاپنگ پہ نہیں جانا، وہ نکل گئی زبردستی تو آپ کو شوہر نہیں مانتی. اس سے تعلق نہیں. وہ یہ کہتی ہے کہ تم ہوتے کون ہو؟ میں تمہارا حکم نہیں مانتی، نہ تمہارے ساتھ خاص ہو کے رہتی ہوں. اس کی ایک بہت نمایاں صورت وہ جنسی تعلق میں بھی آپ تک محدود نہیں رہتی. ایک اطلاقی صورت ہی ہے، یعنی شوہر کو شوہر تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ خاندان کا ادارہ بچ جائے کسی طریقے سے. یہ بچے گا تو وہ جو بچے ہیں جنہوں نے کل جا کر سماج کے ہاتھوں میں برباد ہونا ہے وہ بچ جائیں گے. یہ دونوں بھی بچ جائیں گے. یہ پھر سے جائیں گے اور ان کو خاندان بنانا پڑے گا، کسی طریقے سے بچا لیا جائے. تو اس ریبیلینس بیہیویئر کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ تدبیریں بتائی ہیں کہ اگر خاندان ٹوٹ رہا ہے اور دوسرا باغی ہو چکا ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ جب کوئی باغی ہو جائے تو وہ اپنے وہ حقوق جو اس کو پہلے حاصل ہوتے ہیں کھو جاتے ہیں.
یعنی میں اور آپ کینیڈا میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم یہاں کا لا مانیں، تب ہمیں پروٹیکشن ہے. لیکن ہمیں پولیس نے روکا ہے، ہم نہیں رکے، تو اب بھی ہمیں پروٹیکشن حاصل ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، نہیں ہے کہ ہم ریبیلین نیوسنس کا اظہار کر دیا ہم نے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس موقع پر عورت اس جگہ پر پہنچ جائے تو خدارہ خاندان کو بچاؤ، لوگوں کو بتاؤ، کو بیٹھیں اس کو واعظ و نصیحت کریں، تذکیر کریں، کو پند کریں، کچھ ان کو اس کو بتا دیں کہ تم بربادی کی طرف جا رہی ہو. نہ مانے تو پھر اس کو اگنور کرو، الگ کمروں میں چھوڑو کہ شاید کوئی سوچنے کا امکان پیدا ہو، اور پھر بھی نہ ہو اور کان گرم کر کے بتانا پڑے کہ دیکھو یہ کام جو تم کرنے جا رہی ہو برباد کر دو گی خود کو بھی، مجھے بھی، بچوں کو بھی. تو یہ تیسرا کام ہے جو تم کرو. تو اس کام کرنے کے لیے، تینوں اسٹیپ کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پابند نہیں کیا. یعنی اگر تو ان میں سے کوئی کام کرنا ہے تو پھر تو پہلے دوسرے تیسرے سے کرنا ہے. لیکن ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو بہت ڈرپوک ہوں، وہ تو بات ہی نہیں مانتی، تو میں تو طلاق دے کے الگ ہو رہا ہوں، تو اللہ اس سے نہیں پوچھیں گے کہ میں نے تو یہ 3 کام کہے تھے تمہیں کرنے کے لیے، تم نے کیوں نہیں کیے؟ یہ نہیں پوچھیں گے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تدبیر اللہ نے بتائی ہے کہ اس تدبیر سے کریں. اگلی چیز سنیں، مردوں نے اپنے اس حق کو غلط استعمال کیا، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا ان کے منصب کی ذمہ داری اور ادارے کو بچانے کے لیے، اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے، اور اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نمک مرچ کی کمی پر بھی عورتوں کے ساتھ تشدد کا رویہ اپنا لیا ہے. جب یہ کام ہو گیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب اس میں حق تلفی کا پہلو ہے، عورت کی حق تلفی ہو رہی ہے کہ مرد اپنے غلط اختیار کو استعمال کر کے اپنی خواہشات منوانے کے لیے اس پر تشدد کرتا ہے. اس کو آپ ڈومیسٹک وائلنس کہتے ہیں. تو اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہو جائے تو اب یہ معاملہ عدالت کے سپرد ہو جائے گا. تو قانون سازی کیجئے اس کے اوپر، قانون بن جائے کہ جب یہ 2 صورتحال ہو جائیں تو عدالت کہے کہ تیسرا اقدام آپ نہیں کر سکتے، اب آپ ہمارے پاس لے کر ہیں، جو کریں گے ہم کریں گے، آپ نہیں کر سکتے. تو ہم نے، ہمارے استاد نے یہ بات لکھی ہے، ان کے آرٹیکل موجود ہیں ان کی کتاب مقامات میں، کہ عورت کی جو تادیب ہے، اسی عنوان سے عورت کی تادیب کے عنوان، عورت کی جو تادیب ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، اس سے عورتوں کی حق تلفی ہوتی ہے. لہذا جب یہ صورتحال ہو تو قانون کو دخل اندازی کرنی چاہیے. تو آپ قانون بنائیے کہ عورت کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. جب بھی یہ موقع آئے گا آپ عدالت کے ذمہ کر دیں. اس میں ایک اور سوال ہے جو عورتیں اٹھاتی ہیں کہ یہی ریبیلینس بیہیویئر اور نیوسنس کا اظہار اگر مرد کر دے تو، سوال ہے نا یہ ایک. تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں اگر بدتمیزی کروں تو میرے ابو مجھے تھپڑ مار سکتے ہیں، کان گرم کر سکتے ہیں. ابو اگر کریں تو میں نہیں کر سکتا. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ ہے کہ جس وقت میں نے یہ کام اپنے اختیار سے کیا تو میں نے ان کی اتھارٹی ختم کر دی. میں چچا کو کہوں گا، میں دادا کو کہوں گا کہ دیکھیے میرے ابو نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، آپ کی یہ بیٹے ہیں، آپ پر ان کا حکم چلتا ہے، یہ حفظ مراتب ہے، تو آپ ان کو سمجھائیں، میں یہ کام نہیں کروں گا. تو عورت اگر مرد میں یہ ساری چیزیں دیکھے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو معاشرے کو متوجہ کرنا چاہیے، اس کو ان لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے جس پر اس کا اختیار چلتا ہے. باس سے آپ کو پریشانی ہے تو آپ نے تو ریزائن ہی کرنا ہے. آپ زیادہ زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ یا مطالبہ کریں گے اس سے انویسٹیگیشن کا یا اور چیزوں کا. آپ تحقیق نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو متوجہ کریں گے. آپ اپنے سی ای او ڈائریکٹر کو خط لکھیں گے کہ اس کی تحقیق کرو، آپ حاکم نہیں بن سکتے. تو یہ حفظ مراتب ہے، یہ ذمہ داری اور صلاحیتوں کے لحاظ سے اللہ نے مقرر کی. سب سے پہلے اپنی امی کو بتاتی ہیں. اچھا، اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے. ایک ڈاکٹر طارق سہیل ہے، اسکالر ہے، انہوں نے جو ٹرانسلیشن قرآن کے میں بتایا ہے کہ یہ جو سب سے بڑی غلطی ہے، یہ جو مارنا کا لفظ کے جو ٹرانسلیشن کی ہے ہمارے علماء نے، یہ لفظ قرآن میں 2 طریقے سے یوز ہوا ہے. ایک اسٹرائک آن دی نیک، وہ مگر وار فیئر کے سینس میں یوز ہوا ہے، وار میں آپ ہے اسٹرائک آن دی نیک. تو یہ ٹرانسلیشن آپ اپنے اور بیوی کے تعلقات میں نہیں یوز کر سکتے. اور اس کی دوسری ٹرانسلیشن ہے کہ لیو، اس لفظ کی. ان دونوں میں سے میاں بیوی کے رشتے میں آپ کون سی ٹرانسلیشن یوز کریں گے؟ اسٹرائک آن دی نیک وار والی سینس والی یا لیو والی؟ ہم وہ ٹرانسلیشن یوز کریں گے جو زبان کے اندر
زبان استعمال کرتی ہے. ضرب کا معنی مثال بتانے کا بھی ہوتا ہے, ضرب کا معنی جنگ میں قتل کرنے کا بھی ہوتا ہے, اور ضرب کا معنی تادیب میں کان لال کرنے کا بھی ہوتا ہے. جس وقت میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بچے کی تادیب کر سکتے ہیں, تو کیا اس تادیب سے یہ مراد ہوتی ہے جس طریقے کی تادیب عالمی قوتیں دہشت گردوں کی کرتی ہیں؟ نہیں مراد ہوتی. یعنی یہ میرے بیان میں پہلے سے مخفی ہے کہ بچے کی گردن نہیں اڑانی ہے اس کو سزا کے طور پہ. میں کہتا ہوں بچے کو آپ سزا دے دیں, یہ سزا دیں اس کو, آپ نے حرکت کی ہے اس نے, تو سزا کا یہ مطلب ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں؟ نہیں. زبان کے ان اسالیب میں پہلے سے یہ بات موجود ہے کہ بچے کی تادیب کا مطلب کیا ہوتا ہے. بچے کی تادیب کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھا رہے ہیں, پیار سے بتا رہے ہیں. نئی بات سننا تو کلائی زور سے پکڑ کے بٹھا دی, تادیب ہو گئی. تو جب یہاں کہا گیا کہ تادیب کرنی ہے, یہ وَضْرِبُوهُنَّ ہے, وَضْرِبْ لَهُنَّ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کو مثالیں بتاؤ. وَضْرِبُوهُنَّ عربی زبان میں وَضْرِبُوهُنَّ کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کی تادیب کرو, اس کے ساتھ اب یہ معاملہ کیا جائے گا. تو اصل میں لوگ کرتے کیا ہیں کہ وہ جب معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو اور معاشرے میں اس کو بیان نہیں کر سکتے, تو پھر وہ قرآن مجید کو بدلنے کی کوشش کرتے کہ نہیں یہاں پر تو لیف کا مطلب, لیف تو پچھلی اسی آیت کے پچھلی کنڈیشن میں بیان کر دیا کہ اس کو اکیلے چھوڑ دو, ان کو ان کے بستروں میں اکیلے چھوڑ دو, یہ تو بیان ہو چکا ہے وہاں پہ. تو لیف کا مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا. تو زبان سے ہمیں چلنا ہے, لفظ سے چلنا ہے. لفظ کا کیا معنی ہے؟ تو لفظ کا یہی معنی ہے. لیکن رسول اللہ نے بھی اس کو بیان کیا اور ہماری عقل بھی یہی کہتی ہے کہ بھائی جس وقت ایک کام کرو غیر مبرہن, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے جسم پہ داغ آ جائے. معلوم ہوا مارنے لگے ہیں تو پاگل ہی ہو گئے ہیں, یہ نہیں ہے بھائی. یوں مار نہیں ماری جاتی, مارنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے, کسی کو آپ ٹچ بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک موقع ہے جس موقع پہ کہا گیا ہے کہ یہ ریبیلینٹ بیہیویئر ہے, گھر چھوڑ کے جا رہی ہے, کلائی کھینچ کے بچا سکتے ہو تو بچا لو. یہ ہے تادیب. اور وہ بھی میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مردوں نے کلائیاں نہیں کھینچی, انہوں نے تشدد ہی کیا ہے. تو اب اس کے بعد دین کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ قانون بنائیے اور یہ کام ریاست کے سپرد کر دیجیے. حسن صاحب, جہاں لا آف دا لینڈ اور قرآنک ڈائریکشن کانفلکٹ کریں, فار ایگزامپل کہ آپ کلائی پکڑ کے روکتے ہیں اور according to Canadian law, domestic violence, you are not allowed to even touch it. So where does the balance stay, کہ law of the land and the Quranic law conflict? یہ مثال ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ یہ لا آف دا قرآن ہے ہی نہیں کہ آپ ہاتھ کھینچ کے اس کو روکیں. یہ تو قرآن مجید نے آپ کو ایک آپشن دیا تھا, یہ کوئی لازم چیز تو نہیں ہے آپ پر. تو یہ قرآن مجید کا کوئی قانون نہیں ہے جس کا ہر مسلمان پابند ہے کہ وہ ان 3 چیزوں سے گزر کے عورت کو رخصت کرے گا. اس میں ہومو سیکشوالٹی کی مثال ہو سکتی ہے. میں آتا ہوں اس کے اوپر. تو پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی مثال ہے, مثال دیتا ہوں میں آپ کو, کہ لا آف دی لینڈ یہ ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی اور قرآن کا واضح حکم ہے, تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر ہجرت کی جائے. ہجرت نہیں کرتے تو لا کی پابندی کی جائے اور جدوجہد اور کوشش کی جائے کہ لا کو تبدیل کیا جائے. لا اندھا نہیں ہوتا دنیا میں کہیں بھی. لا کی 2 بنیادیں ہوتی ہیں. ایک بنیاد کہ لا ان مواقع پہ بنے گا جو جان, مال, آبرو کے خلاف اقدام کرنے کے زمرے میں آتے ہوں, اور لا ان چیزوں پہ بنے گا جس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہو. آپ سگنل پہ رکتے ہیں, لا ہے نا, کس اصول پر ہے؟ اسی اصول پر ہے. اگر آپ لال بتی پہ نہیں رکیں گے تو کسی کی جان جا سکتی ہے. تو لا کی یہ 2 بنیادیں ہیں, ان کے علاوہ لا نہیں بن سکتا. اگر بنتا ہے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن نے اس کو بطور لا بیان کیا بھی ہے یا نہیں بیان کیا. ہومو سیکشوالٹی پر کیا سوال ہے آپ کو؟ وہ نہیں, لا آف دا لینڈ کی بات کریں. لا آف دا لینڈ کیا ہے کہ آپ نے ہومو سیکشل ہونا ہے؟ نہیں, لیکن آپ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے. نہیں, خلاف بات کرنے سے تو کوئی نہیں روکتا. وہ جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہومو سیکشولز کو ایک لمبے عرصے تک ڈسکرمنیٹ کیا گیا ہے, ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا ہے. آپ پڑھیے داستان ذرا, برطانیہ ہی کے اندر کیا صورتحال ہوئی ہے. تو ایک رد عمل کی تحریک اٹھی ہے, انہوں نے اس کے نتیجے میں اپنے حقوق بنوائے ہیں کہ نہیں, یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم انسان نہیں ہو, ہم تو شادی بھی کریں گے. لیکن اس سے کون آپ کو روکتا ہے؟ اس سے تو جس دن آپ کو کوئی روکے کہ آپ بات نہیں کر سکتے کہ بھائی ہومو سیکشولیٹی کو شادی کہنا یہ میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے, تو پھر تو آپ کو اس ملک میں رہنا نہیں چاہیے جہاں پر یہ آزادی نہ ہو. فریڈم آف ایکسپریشن, یہ تو آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے, یہ بات کرنے کا حق تو ہر ایک کو ہے. جی سر. محمد سلیم, ہم کچھ لوگ جو ہیں وہ ہر ٹیوزڈے کو بیٹھتے ہیں جہاں پہ ہم کچھ پرانی
के बारे में मुताबिया करते हैं तो वहाँ पे एक दफ़ा एक क्वेश्चन उठा था जब हम सूरह बकरा पढ़ रहे थे तो किबलतैन के बारे में उस वक्त हमने बहस हो रही थी कि जब हिजरत से पहले कौन सा काबा था, अगर उस वक्त भी बैतुल मक़दिस था तो ये भी करवाया था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा को दरमियान में रख के नमाज उस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे। तो जिससे मेरे ज़हन में भी और कुछ और दोस्तों, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ तौबा नौज़ुबिल्लाह, कि ये रसालत का मुकाम नहीं है कि एक वाज़ेह हुक्म हो कि काबा इस तरफ है और एक और को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बीच में लाना। तो ये सवाल ये है कि क्या हिजरत से पहले भी बैतुल मक़दिस ही काबा था या हिजरत के बाद वो काबा और बाद में वो ट्रांसफर हुआ? जी, यहूद जो थे, जी क्वेश्चन और है कि मेरे एक साथी हैं, नॉन मुस्लिम है, कोई स्कॉलर नहीं है, कोई इनका इल्म नहीं है, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि मुझे ये मालूम है कि प्रॉफिट मोहम्मद जहाँ वो उम्मी है, कहता उम्मी का मतलब है कि वो ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। तो जो कुरान लिखा गया उन्होंने बयान किया, किसी ने लिख दिया। तो उनका ये क्वेश्चन था कि जिसने लिखा, जब वो पढ़ नहीं सकते थे तो उनको क्या पता कि उन्होंने वही लिखा जो उनको बताया गया। तो इससे एक चीज़ वो कहते हैं कि होती है कि कुरान ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉफिट ने बयान किया वो आगे ट्रांसफर हुआ, क्योंकि तो उसको तस्दीक नहीं कर सकते पढ़ के कि ये उसने वही लिखा जो मैंने उनको बताया। सही। तो ये उसने मुझे क्वेश्चन किया। पहले सवाल का जवाब ये है कि यहूद बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे। सही। इससे ये भी मालूम होता है कि यहूद नमाज पढ़ते थे, यानी नमाज कोई रसूलुल्लाह से शुरू नहीं हुई। और बनी इस्माइल बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे। बैतुल मक़दस बनी इसराइल का क़िबला है और काबा बनी इस्माइल का क़िबला है। बिल्कुल वाज़ेह बात है। यहूद का मुसलमानों से ये इसरार था कि अगर ये तुम्हारा काबा है तो उस काबे की तरफ क्यों नहीं मुंह करते हो जो हमारा काबा है। ठीक है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, वो भी एक इम्तिहान से गुजर रहे थे ना, उनको भी अल्लाह ताला मुंतखब करते हैं, उनको भी आखिरत में अजर देना है, तो वो भी पूरी ज़िंदगी के इम्तिहान से गुजरते हैं। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि आप भी अब कुछ दिन बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ेंगे। ये हुक्म कहाँ दिया? कुरान मजीद में मौजूद नहीं। कुरान मजीद में क्या चीज़ मौजूद है कि फिर जब हमने देखा कि उसकी आंखें आसमान की तरफ उठती हैं तो हमने कहा कि अब अपना रुख मोड़ लो और मस्जिद हराम की तरफ करके पढ़ो। तो इससे मालूम ये होता है कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के रसूल हैं, बराह रास्त भी गुफ्तगू करते हैं, बराह रास्त भी बात करते हैं। उसकी एक नुमाया मिसाल भी है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को ये हुक्म दिया, बराह रास्त हुक्म दिया कि अब तुमने ये काम करना है। ये काम जब उन्होंने किया तो इस काम को करने का जो तरीका इख्तियार किया, वो जब हरम मक्का में होते थे तो बैतुल्ला में तो किसी भी तरफ से आप नमाज़ पढ़ सकते हैं ना। हरम के अंदर जब आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं ना। तो हरम में जब वो खड़े होते थे बैतुल मक़दस की तरफ नमाज़ पढ़ने के लिए, तो खाना काबा आपसे आप सामने आना था, यानी ये खाने काबा है मिसाल के तौर पे, तो और ये बैतुल मक़दस है। तो अब आपने नमाज़ पढ़नी है हरम के अंदर, तो आप मुँह करेंगे बैतुल मक़दस की तरफ तो खाने काबा की तरफ आपसे आप हो जाएगा, इल्ला ये कि आप खाने काबा से हट के कहीं खड़े हो, तो उसकी ज़रूरत क्यों थी। तो रसूलुल्लाह जब हरम में होते थे तो इस तरीके से नमाज़ पढ़ते थे, उसी हुक्म पर अमल करते थे। बाहर होते थे, सफ़र में होते थे, सफ़री की आयत है कि उनको वापसी पे ये बताया गया कि अब अपने चेहरे फेर लो, तो जो हुक्म था उसके मुताबिक अमल करते। दोनों जगह पे एक ही हुक्म था, और हुक्म क्यों था ये भी अल्लाह ताला ने बता दिया। हुक्म था आजमाइश के लिए, आजमाने के लिए बताया है कि अल्लाह हर जगह है, मशरिक में भी है मगरिब में भी है। आजमाया इसलिए गया है तुम्हें ताकि देख लिया जाए कि तुम अल्लाह की बात के आगे झुकते हो या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा जज्बा मौजूद है तुम कहते हो हमारा क़िबला अफजल है दूसरे के नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हिजरत से पहले भी बैतुल मक़दस था? नहीं, शुरू से बैतुल्लाह था, शुरू से बैतुल्लाह था, लेकिन दरमियान में ये एक इम्तिहान के लिए कुछ अरसा डाला गया है। मक्की ही ज़िंदगी में ये डाला गया है और फिर वापस रिवर्स हो गया। और उसकी वजह अल्लाह ने बता दी, बहुत माकूल वजह है कि वो जो रहने वाले लोग हैं वो ये ना समझे कि ये हमारा क़िबला है और वो यहूद का क़िबला है। अल्लाह ने कहा क़िबले सब मेरे हैं,
جہاں منہ کرو وہاں میں ہی موجود ہوں. قبلہ کیا چیز کا نام ہے؟ قبلہ میرے اذن کا نام ہے. میں نے کہا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو, تو تم میرے حکم کو مانتے ہو یا تمہیں اپنے قبلے پہ فخر ہے؟ تو یہ وہ امتحان تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا ہے. ایک اور سوال آپ نے شاید کیا تھا. قرآن پاک کی میں اسی کے حوالے سے, جی, کیا قبلہ کعبہ تھا یا نہیں تھا, اس کے بارے میں ہمیں کوئی روایت کسی طرح سے نہیں ملتی کہ کعبہ قبلہ تھا. نہیں, پوری داستان, پوری تاریخ, سب کچھ یہی ہے کہ سب لوگ حرم کے سامنے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. یہ تو اسٹیبلش فیکٹ ہے. حرم کے ارد گرد کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. اس میں ارد گرد تو پڑھتے تھے, لیکن کسی بھی اور جگہ سے کعبے کی طرف کر کے نماز نہیں پڑھا کرتے. نہیں, وہ کسی اور طرف سے کیسے پڑھتے؟ بنی اسماعیل تو رہتے ہی وہیں تھے. یعنی بنی اسماعیل جب وہاں رہتے تھے, حرم میں رہتے تھے, مکے سے ہٹ کے بھی رہتے تھے, مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ مقرر کیا تھا. قبلہ ہی تو مقرر کیا تھا جس وجہ سے لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں. ورنہ اس مسجد کو بنانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے, وہ مرکز ہے توحید کا. اس توحید کے مرکز ہی کی طرف آپ نے منہ کرنا ہے, اس لیے وہ بنایا گیا ہے. اگر آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس گھر کو بنانے کی وجہ کیا ہے؟ پھر تو اللہ تعالیٰ کہیں جتنی چاہے مسجدیں بنا لو. وہ قبلہ ہی بنایا گیا ہے. اور جس وقت کہا ہے کہ یہ گھر بنایا ہے, جب ابراہیم نے اس کے قواعد اٹھائے ہیں اور یہ بنایا ہے مثابۃ للناس, اور یہ بنایا ہے عبادت کے لیے, تو اب وہی گھر تھا جس کی طرف اس کی آپ کہتے ہیں مثال کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا ہے ان کو کہ بنی اسرائیل کی قبلے کی طرف منہ کرو. کہنا پڑا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بنی اسماعیل کی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, ورنہ کہنے کی ضرورت کیا تھی ان کو؟ اور یہود کا ان سے مطالبہ کیوں تھا کہ یہ تم اس قبلے کی طرف کیوں پڑھتے ہو, ہمارے قبلے کی طرف کیوں نہیں پڑھتے؟ مسلمانوں کو کہنا چاہیے تھا تو ہم حرم میں ہوتے ہیں تو اس طرف پڑھتے ہیں, باہر نکل کے تو ہم نہیں پڑھتے, تمہاری طرف پڑھ لیتے ہیں. یہ نہیں ہوا. کہا یہ گیا ہے کہ تم اس قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہو منہ کر کے, اب ہمارا حکم ہے وہاں منہ کر لو, تاکہ تمہارے دل میں یہ پیدا نہ ہو کہ تمہارا قبلہ تھا اور تم ہی ہو جس کو اللہ نے منتخب کیا. وہ بھی اللہ کا ہی قبلہ ہے, قبلے اللہ نے بنائے ہیں, دونوں قبلے اللہ کے, لیکن اللہ کا جس چیز پہ حکم ہو پھر کہا منہ موڑ لو. مولانا مودودی نے یہ نہیں لکھا ہے, انہوں نے جو لکھا ہے کہ پہلے قبلہ اس طرف تھا, پھر اس کی طرف کعبے کی طرف کیا گیا, اور انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے کہ پہلے بھی کعبہ ہی قبلہ تھا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ کعبے کے اندر کھڑے ہو کے بھی لوگ کعبے کو قبلہ نہیں سمجھتے تھے. کعبے کے اندر کھڑے ہو کے تو کعبے کی طرف ہی سمجھ, لیکن باہر نکل کے نہیں پڑھتے. طائف میں اگر ہوں یا کسی اور جگہ سے ہوں تو وہ ہر دفعہ کعبے کی طرف منہ کر کے چلے. میں اس پر تحقیق کروں گا, میرے لیے ایک نیا پہلو ہے, اور جب مجھے اس پر اطمینان ہوگا کہ مولانا مودودی کی بات ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. دوسرا کوشچن میرا وہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے, تو وہ اس کا کوشچن مجھے یہ تھا میرے ساتھی کا کہ اب یہ کیسے تم کہو گے کہ وہ قرآن جو ہے تصدیق شدہ ہے محمد کا, لکھنے والے نے کیا لکھ دیا, یہ اس کا کوشچن تھا. یہ کس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے؟ جی امی جی میرے کولیگ جی, اور وہ کرسچن ہے, وہ کوئی اتنے نالج والے نہیں ہیں, ان کو جو سنا انہوں نے, تو انہوں نے اس کوشچن میں یہ کہتا ہے کہ امی کی پہلی ہے کہ وہ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے, لکھ نہیں سکتے, جو بیان کیا اور لکھنے والے نے کچھ اور لکھ دیا, تو یہ تصدیق شدہ نہیں ہے قرآن. آپ نے تصدیق کرنی ہے محمد نے جی, اور محمد پڑھ نہیں سکتے, تو اس کا وہ آپ نے ایک آدمی کو بلا کے بیان کیا نہیں, یہ انہوں نے تو مزید میں سوال کر رہا ہوں نا, آپ ان سے سوال پوچھیں ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو بلا کر بیان کیا. اگر ایک آدمی کو بلا کر بیان کیا بالکل ٹھیک ہے ان کی بات. بھئی میں مثال دیتا ہوں, میں پڑھ بھی نہیں سکتا, لکھ بھی نہیں سکتا, آپ سارے پڑھے لکھے ہیں, میں لکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, مان لی بالفرض محال. میں آپ سب کو کہتا ہوں ذرا ایک جملہ لکھیں, املا کرواتا ہوں میں آپ کو, ذرا لکھیں کہ آج کے دن یہاں ٹورنٹو میں سردی بہت ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارے لوگ غلط لکھیں گے, اور میرے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ میں اس کی تحقیق تصدیق کر سکوں. تو یہ تو ہمارے واقعے کے خلاف بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اپنے گھر کی ڈیوڑی میں کسی کو بلا کر چپکے سے کان میں نہیں سنایا ہے. قرآن مجید موقع محل کی گفتگو ہے, وہ گفتگو کر رہے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے مجمع لگے ہوئے ہیں, کہیں کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے, کہیں منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے, کہیں آپ کے اصحاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے.
تو قرآن مجید آپ نے ایسے بیان کیا ہے، اور جس کو آپ کی زندگی میں نہ صرف یہ کہ لکھا گیا ہے، لوگوں نے پڑھا ہے، لوگوں نے یاد کیا ہے، بلکہ جس وقت یہ سب عمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ہم نے نئی ترتیب سے ترتیب دیا ہے، نئی ترتیب سے ترتیب دیا ہے، اور پھر اس کو بیان کیا کہ ان علینا جمعہ و بیانہ، ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو سمجھانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جس وقت اس کو ہم دوسری دفعہ پڑھ کے سنائیں گے تو اس کی پیروی کرنی ہے۔ جو جبریل آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن پڑھایا گیا ہے نئی ترتیب سے، آپ نے دوبارہ ان کو پڑھ کے سنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ہم نے اس میں صلاحیت ڈال دی ہے کہ یہ چیز کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس سے اس میں کوئی غلطی کا امکان ہو سکے۔ تو یہ سوال ان کا بہت ویلڈ ہوتا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صلاحیت نہ ہوتی اور ایک آدمی کو انہوں نے کام کروایا، انہوں نے پورے معاشرے کو یہ کام کروایا، تو اگر کوئی غلطی کر رہا تھا تو دوسرا آدمی اس کو بتا دیتا، بھائی یہ تم نے کیا لکھا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، رسول اللہ اس سے پوچھتے کہ تم نے کیا سنا ہے؟ یہ تو میں نے کہا نہیں، باقی ساری قوم نے یہ لکھا، تو اس کا امکان نہیں۔ استاد تو کہتے ہیں کہ لاسٹ آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ یہی جبریل کے ساتھ یہی دور ہوا ہے، 2 دفعہ ہوا ہے، یہی پورا دور ہوا ہے جس میں کوئی غلطی، اور یہ پورے معاشرے کو دیا گیا ہے جس میں کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ میرا ایک کوشچن ہے، اچھا جی، یہ کل ایک بات ہو رہی تھی رات میں غامدی صاحب کے تمام حجت کی تفسیر پہ، آپ بھی تھے کل رات کو وہاں پہ؟ نہیں میں نہیں ہے، ہمارے کوئی محفل تھی، اچھا میں وہاں پہ نہیں تھا، تو اس میں جو پورا ایکسپلین کیا گیا تو ایک کوشچن آیا تھا جس میں غامدی صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ جو اتمام حجت ہوتا ہے اور جب تو اس میں جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو الگ کر لیا جاتا ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہوتے ان کو الگ کر لیا جاتا ہے، ان کو موت کی سزا واقع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ ہوئی تھی جو فتح مکہ ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ نہیں تھی، وہ ایکچولی اتمام حجت یا عذاب تھا۔ تو اس میں کوشچن یہ ہے کہ اس میں کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے تھے، تو پھر اس میں وہ رول تو اپلائی نہیں ہوا کہ جو پورے ایمان والے تھے ان کو الگ کر لیا گیا اور جو ایمان والے نہیں تھے ان کو الگ کر لیا گیا، صحیح، وہ ایک جنگ کی شکل نظر آ رہی ہے۔ صحیح۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فتح مکہ پہ تو کوئی جنگ ہوئی نہیں، فتح مکہ تو بغیر جنگ کے ہوا ہے، ساری صورتحال بن چکی ہے، اب معاملہ ہو چکا ہے کہ مسلمان سب پچھلی جنگیں جیت ہار کے سب چیزیں گزر چکی ہیں۔ آپ کے سوال کو میں سمجھ گیا ہوں، میں اس کو واضح کروں گا ایک دوسری مثال سے، یعنی آپ کا سوال ٹھیک ہے، اس کی مثال کون سی ہو سکتی ہے وہ میں واضح کرتا ہوں۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پہ ایسی کوئی صورتحال پیش نہیں آئی، وہاں تو وہ شہر میں داخل ہوئے ہیں اور شہر کا اقتدار ان کے حوالے ہو گیا۔ جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ مثال دیتا ہوں، غزوہ احد ہے، غزوہ احد میں مسلمان شہید ہوئے ہیں، بالکل شہید ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی یہ جنگ تو میری جنگ ہے، اس میں تو میں غلبہ دوں گا نا، میں کھڑا ہوا ہوں، میں فرشتے نازل کروں گا، تو اب اس جنگ میں اگر کوئی مسلمان مرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاملہ اس کافر کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی تلوار کے نیچے آ کے مر رہا ہے، وہ بھی مسلمان بھی مر رہا ہے۔ یہ سوال آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی ہاں، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کی یہ اسکیم جاری ہے زمین پہ کہ اس نے مومنین کو غلبہ دینا ہے اور کافروں کو نیست و نابود کرنا ہے، ان کی وجود کو مٹا دینا ہے، اسی اسکیم میں ایک اور امتحان بھی ہے، وہ امتحان یہ کہ مومنین کی آزمائش کرنی ہے، یعنی وہ جو مومنین ہیں رسول اللہ کے ساتھی، انہوں نے بھی ایک امتحان سے گزر کے اپنے آپ کو جنت کے لیے منتخب کروانا ہے۔ آپ اللہ کا بیان پڑھیں، وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے یہ کام کیوں کیا کہ لوگ بے قرار تھے، بے چین تھے، تو کچھ شہید بھی ہم نے منتخب کیے ان میں سے، جن کو ہم اپنے اعلیٰ درجے دیں گے۔ تو وہ لوگ جو ہاں جنگوں میں گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، چوٹیں لگی ہیں، یہ ان کا امتحان تھا کہ کیا وہ جنگ میں جانے کے بعد کیا بھاگ جاتے ہیں، کیا تیر لگنے کے بعد کلمہ حق چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سارا کام جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا، اور پھر ان کو بتایا گیا کہ جنگ کس اصول پہ لڑی جائے گی، اگر وہ خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں تب بھی جنگ میں فتح ملے گی۔ یہ سب چیزیں تو اللہ نے الگ سے واضح کی ہوئی کہ خدا کا اصول ہے۔ رسول اللہ نے بتایا تھا کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، تم نے احد میں چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ قرآن نے بتایا کیوں چھوڑا، دل میں خواہش پیدا ہو گئی مال غنیمت کی، تو جب خواہش پیدا ہو گئی تو آپ امتحان میں اس جگہ پر آ گئے ہیں۔ تو ان جنگوں کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے ہیں، بعض کو تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے پہ فائز کر دیا، وہ بھی امتحان سے گزر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر ایک عملی پریکٹس ہو رہی ہے، یہ عذاب ایسا نہیں آیا جیسے
وہ عذاب آتے تھے کہ پتھر کی بارش ہوئی اور پوری قوم نکل گئی اور اب باقی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, ان کو نجات مل گئی. یہ عذاب انہی کے ہاتھوں سے آیا ہے. تو جب جو عذاب دے رہے ہیں ان کی آزمائش ہے ہاتھوں سے مارنے میں کہ کس حد تک جا کے لڑتے ہیں. اللہ نے کہا ان میں سے بعض لوگ بےتاب تھے شہادت کے لیے, ان کو میں نے منتخب کر لیا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے عذاب دینا. تو عہد میں جو ناکامی ہوئی ہے وہ آپ کی انسانی تدبیر کی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے, اور جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ تو لوگ اللہ کی راہ میں کٹنے کے لیے تیار تھے, اللہ نے ان کو منتخب کر کے جنت میں بھیج دی. سوری میں ایک دفعہ اور پوچھ رہا ہوں بہنوں سے, آپ کے پاس کوئی سوال تو نہیں؟ ہمارے پاس ایک یا دو سوالوں کی. ہاں بھائی, انشاءاللہ ایک آخری سوال پوچھ لیں. سوال دو سوال ہیں. دو پوچھ لیں. پہلا سوال یہ کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ براڈ بیس تعلیم ہونی چاہیے, تاکہ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر 100 بچے تعلیم حاصل کریں ان میں سب سے 2 یا 4 یا 8 ہی جو مذہبی رجحان رکھتے ہیں وہ جائیں اور وہ مذہب کی فردر وہ کریں. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ڈیوائن میسج ہمیشہ سے ایک ہی تھا تو آدم علیہ السلام سے لے کے صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر ایک ہی میسج آیا ہے تو شریعت مختلف کیوں ہے؟ جی تو قانون اور شریعت مختلف. اور کیا یہ یہود قابی یا نصارہ کیا یہ مسلمانوں کے ہی مختلف فرقے تھے جو الگ ہو گئے تھے ہم سے, یعنی مسلمانوں سے, یا یہ بالکل ہی الگ؟ دیکھیے دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے اپنی اصل کے اعتبار سے, اپنے میسج کے اعتبار سے. شرع لکم من الدین ما وصى به ابراہیم والذین اوحینا ما وصینا به ابراہیم وعیسیٰ وموسیٰ نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ابراہیم, آدم, نوح, عیسیٰ, موسیٰ سب کا ایک ہی دین ہے. وہ دین کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ سے ڈرو, اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو اور آخرت کی تیاری کرو. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ عمل صالح کا اہتمام, اور جو چیزیں خدا نے تم پر مقرر کر دی ہیں, جو چیزیں تم پر مقرر کر دی ہیں, اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ جس رسول نے آ کر جو مقرر کیا اس پر عمل کرنا ہے. اصل ایک ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آئین کی پابندی کریں, تو اب آپ نے آئین کی پابندی کرنی ہے, اس کی جتنی امینڈمنٹس ہیں اس کے ساتھ. آپ کے پاس اگر 73 والا ہے رائج تو آپ نے 73 والے کی پابندی کرنی ہے. آپ کے پاس اس وقت اگر 1998 کا ہے, اس میں 4 ترمیمیں ہو چکی ہیں, اس کی پیروی کرنی ہے. تو قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ ہر قوم پر جس پر رسول آئے تھے ان کو یہ کہا گیا یہ دین کا میسج ہے, جو اللہ کا حکم ہے اس کی پیروی کرو. درست بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو احکام مختلف نوعیتوں کے لحاظ سے دیے وہ ان کے سوشل کانٹیکسٹ کے لحاظ سے. مثال کے تو اس وقت معاشرے مرتب نہیں ہوئے, انسان پاکٹس میں رہتے تھے, تو جب معاشرہ ہے نہیں تو آپ حکم دے سکتے ہیں معاشرے کو کہ کوئی قتل کرے تو تم اس کو پلٹ کے قتل کرو. اس وقت تو یہ حکم نہیں دیا جائے گا نا معاشرے کو, اس وقت تو بندے کو حکم دیا جائے گا, کیونکہ کوئی اسٹیبلش انسٹیٹیوشن موجود ہی نہیں ہے جو آپ کا بدلہ لے سکے. تو پھر حکم کی نوعیت تبدیل ہو جائے گی نا. انسان کی تاریخ میں ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس طرح کے احکام اور شریعت کی چیزوں کی نوعیت تبدیل ہوئی, تبدیل ہو کر جس وقت وہاں پہنچی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ زمانہ ہے معلوم تاریخ کا زمانہ. وہاں پر جو شریعت نے چیزیں بتائی ہیں ان پر میں اپنے علم کی حد تک کہتا ہوں کہ موجودہ علم بھی کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. جو سوال لوگ اٹھاتے ہیں وہ ان قوانین کو غلط سمجھنے کی وجہ سے اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں بھائی دین نے سزا مقرر کی ہے چوری کی, ہاتھ کاٹنا. یہ ہاتھ کاٹنا تو قبائلی معاشرے کی سزا ہو سکتی ہے, آج ہم کیوں کاٹیں گے؟ تو اس کا جواب ہے ہمارے پاس. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, یہ چوری کی سزا ہی نہیں ہے, نہ یہ چوری کی سزا ہے نہ یہ تمام لوگوں کو دی جائے گی. یہ سزا اس مسلمان کی ہے کہ جس نے شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ جس طرح میں تجھے مانتا ہوں میں تیرے بندوں کی جان مال آبرو کا امین رہوں گا. یہ اس نے عہد توڑا ہے, قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. نکالم من اللہ, بدلہ ہے اللہ کی طرف سے. اور آگے بیان کیا کہ یہ تو دنیا کا عذاب ہے, میں عذاب دے رہا ہوں, آخرت میں پھر عذاب دوں گا اس کا. تو یہ چوری کی سزا نہیں ہے کہ جس کو کرنے سے جرائم رک جائیں گے. جرائم ممکن ہے بڑھ جائیں ہاتھ کاٹنے سے, مذہب کی منشا یہ نہیں, ممکن ہے کم ہو جائیں. تو یہ سزا جس کو آپ شریعت کا قانون سمجھ کے لوگ عام طور پہ اعتراض کرتے ہیں, پہلے اس قانون کی صحیح پلیسمنٹ کریں, اس کو سمجھیں. اس پر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ سوال کریں. آپ سوال پوچھیں گے کہ اللہ نے کیوں سزا دی, مسلمان ہی کو دی, کیوں دی؟ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا عذاب
ان اخلاقی حدود کا پابند نہیں ہے جن کا میں اور آپ ہیں. اللہ تو آخرت میں بھی سزا دے گا. وہ تو ہماری کہتا ہے جلد کو اکھاڑ کے پھر سے جلائے گا اور پھر سزا دے گا. وہ سزا جرم کی دے رہا ہے, وہ جرم اس سے متعلق ہے, دنیا سے متعلق نہیں ہے, جس کو آپ عالمی اخلاقیات کے تحت دیکھیں گے. تو ہر چور کے ہاتھ نہیں کٹیں گے, اس چور کے ہاتھ کٹیں گے جو چور بحیثیت مسلمان اس شعور کے ساتھ چوری کر رہا ہے کہ مجھے اللہ نے منع کیا ہے, میں اللہ کا عہد توڑ رہا ہوں, اور پھر اس جرم کی نوعیت جو میں نے شروع میں گاندھی صاحب کا جملہ عرض کیا تھا, جرم کی نوعیت چوری کی ہے, بھوکا تھا, بہن کی شادی تھی, کوئی بیماری تھی, نوعیت کیا ہے جرم کی؟ اچھا زبردستی کی ہے, 10 درہم چرائے ہیں, 1 کروڑ روپے کا ڈائمنڈ چرایا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ میری جیب سے $2 نکالے ہیں, اس کی بھی سزا ہاتھ کاٹنا ہونی چاہیے اگر آپ مسلمان ہیں شعور کے ساتھ کر رہے ہیں؟ نہیں ہونی چاہیے. تو جرم کی نوعیت بتا رہی ہے, اور مجرم کے حالات جو میں نے ابھی ذکر کی, بھوکا تھا, مجبوری میں کیا ہے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی سزا ہے جو قرآن نے بیان کی ہے. یہ سب کرائٹیریا فلفل ہوگا تب جا کر یہ آخری سزا ہے جو آپ دے سکتے ہیں. اس سے پہلے کی جتنی سزائیں ان میں قانون سازی کریں آپ بنا لیں. کسی نے اگر کسی کا لیپ ٹاپ چرایا تو 10 دن جیل میں رہے گا, دین کو کوئی اعتراض نہیں. تو دین اور شریعت کا جو فہم ہے اس کو اس کی جگہ پر رکھ کر پھر سوال کرنا چاہیے کہ کیا یہ موجودہ حالات کے مطابق ہے بھی یا نہیں. ایک سوال پوچھتا ہوں. جی سوال چاہیے کہ جواب ہے جواب بھی نہیں ہے. اور یہ مقبول صاحب نے یہ جو آپ نے کہا تھا نا براڈ بیسڈ کے بارے میں, انہوں نے بہت تفصیل سے اس کے بارے میں بات چیت بھی کری ہے, جو کہ میرے لحاظ سے کوئی سینس نہیں بناتی. لیکن جاوید احمد غامدی تو ان کا کوئی جواب نہیں دیں گے, لیکن آپ جیسے شاگرد ہیں کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں لوگوں کو سننے کے بعد ان کا پوائنٹ آف ویو اچھا بھی لگتا ہے. تو اس کے بارے میں کچھ دیکھیے, غامدی صاحب پر جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ سب کے سب ان کے محسن ہیں, اور سچی بات عرض کرتا ہوں, انہوں نے پوری زندگی ہمیں بھی یہی درس دیا ہے, تعلیم دی ہے کہ جب کبھی ان کے خلاف کوئی بات کرے تو کان کھول کر بغیر کسی تردد اور تعصب کے کہ کون کہہ رہا ہے یہ سنو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو جن کا آپ نے نام لیا وہ بھی بہت محترم ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ ہیں میں سب کو پڑھتا ہوں, سنتا ہوں, اور میں نے اس طرح آپ سے عرض کیا تھا میں طالب علم ہوں, تو میں تو جائزہ لیتا ہوں کہ جس فکر کو میں نے درست سمجھا ہے کیا وہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے. ان کا اعتراض جو براڈ بیس تعلیم پر ہے وہ اصل میں براڈ بیس تعلیم پر نہیں ہے, پاکستان میں رائج نظام تعلیم پر ہے جس کو آپ براڈ بیس کہتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں, وہ جن چیزوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ بھائی یہ براڈ بیس تعلیم ہے 12 سال کی, جس نے دیکھو پاکستان میں جتنے ٹارگٹ کلرز ہیں یہ سب انٹرمیڈیٹ ہوتے ہیں. وہ مثال دیتے ہیں دیکھو جتنے چیٹرز ہیں, جتنے یہ قبضہ گروپ کے لوگ ہیں, جتنے مافی ہیں, سب 12 تعلیمیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں ان سے پلٹ کے پوچھوں یہ جتنے ڈاکٹرز ہیں یہ کیا پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ جتنے انجینئرز ہیں یہ کیا پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ جو کیمرہ مین آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں یہ کیا پڑھا ہوتا ہے, آپ خود کیا پڑھے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کی تنقید کس چیز پر ہے کہ بچوں کو تعلیم نہیں ملنی چاہیے, اس چیز پر ہے. آپ کی تنقید اس چیز پر ہے کہ بچہ چھوٹا سا ہو تو اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا کے اس کو کہا جائے کہ آپریشن کیا جائے, اس چیز پر ہے. تنقید کس چیز پر ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کو آزادانہ تعلیمی ماحول فراہم کیا جائے جس میں اس کی صلاحیتیں پروان چڑھیں, وہ دنیا کو جانے. اب اس دنیا کو جاننے میں بعض کرمنل مائنڈ بھی ہوں گے, ان کا ظہور, وہ 12 پڑھ کے بھی اس نے کرمنل بننا ہے, 12 نہ پڑھے بھی کرمنل بننا ہے. وہ کرمنل مائنڈ کا ظہور ہے جو اس 12 پڑھنے, اس میں 12 پڑھنے کا کوئی قصور نہیں ہے کہ 12 پڑھنے کی تعلیم اس کو کہتی ہے کہ تم نے جا کے ٹارگٹ کلنگ کرنی. تو آپ کہتے ہیں جتنے ٹارگٹ کلر پکڑے جاتے ہیں وہ تو انٹرمیڈیٹ پاس ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ نہیں ہے چیزوں کو دیکھنے کا. ہم پر وہ تنقید کریں تو ہماری بات پر تنقید کریں کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو 3 سال کے بچے کو حق ہونا چاہیے کہ وہ نشتر پکڑ کے آپریشن شروع کرے. اس پر اگر ان کو اعتراض نہیں ہے تو بس وہ ہماری بات کو درست سمجھ رہے. ہماری بات اتنی ہے. باقی تعلیم کا, پاکستان کا تعلیمی نظام انتہائی بوکس, وہاں جدید تعلیم بھی تعلیم کے اصول پہ نہیں دی جاتی, رٹا لگتا ہے. اینول وہ سسٹم ہے اسٹڈی کا, پتہ ہی نہیں ہوتا سال میں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے. بچوں کو کوئی نئی دنیا کے روشن امکانات پتہ چل رہے ہوتے ہیں. سلیبس آؤٹ ڈیٹ ہے, 10,000 مسائل ہیں اس کے اندر.
تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کا مروجہ براڈ بیس تعلیمی سسٹم جو ہے یہ آئیڈیل ہے، اس کو بہتر ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے بچے کو یا نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا ان کو جواب دینا چاہیے۔ اور یہ صاحب کے تو کچھ میرا خیال ہے کہ کچھ جو آرٹیکل ان کا جواب نہیں صاحب ہم لوگ نے وہ نیوز پیپر میں بھی چھپ چکا ہے۔ تو جناب آپ سب حضرات کا بہت شکریہ، میں طالب علم ہوں، میری کوئی رائے آپ کو گراں گزری ہو، مختلف لگی ہو، آپ کو لگا ہو اس میں کوئی دلائل کی کمزوری ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ مجھے آگاہ کیجئے گا، اور میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں، کسی کا جس کو آپ کہتے ہیں نمائندہ نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، جو کچھ میں نے سمجھا ہے غامدی صاحب کی آراء کو، فکر کو، اس کو بیان کر دیا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔